सरफराज मलक की गोद में छुपा नन्हा वजूद साहब को अश्न में मिल डाला था। मलक हाउस में खाने की टेबल के गिर्द उस वक्त सारे नफूस दम बहो थे और सरफराज के लाबवा होने के मुंतज़र थे। 7 साल दरियाब अपनी माँ के चेहरे की परेशानी देखकर हरासा हो रहा था और उसके बाबा क्या छुपा रहे थे। दादी और उसकी फूफो घर आई मेहमान उसकी हाला हाला उनके दोनों बच्चों से नज़र चुरा रहे थे। यकीनन जो हो रहा था वो गलत था और जो होने वाला था उसका फैसला दरियाब मलक का नन्हा ज़हन नहीं कर पा रहा था। ये मेरी बेटी है, सरफराज मलक ने आराम से सबके सर पर आसमान डाया और जब आए तो कुछ घबराहट का शिकार थे, मगर अब जैसे किसी डाल की शक्ल में लिए उस नन्ही परी को खुद में समेटे हुए थे। जो बैक वक्त दरियाब उसकी माँ रेहाना की नफरत का सबब बनी। ये क्या है साहब? रेहाना चीखती अपनी जगह से उठी। उन्हें तो बैठे बैठे गढ़ हंसती लुटके थी। सुबह ऑफिस हाल ही हाल जाने वाला शोहर शाम में उनके लिए सौतेली बेटी की सौगात उठा लाया था। रवायती जलन से उनका सीना जल रहा था। बच्चे से ज़्यादा उनका ध्यान उस टाइम पर था जो उनका शोहर छीन बैठी थी, सरफराज भाई। सारा ने सवालिया नज़र से भाई को देखा। दादी खामोशी से सब मुलाहिजा कर रही थी। वो किसी नतीजे पर पहुंचने से कासर थी। कोने में दबा दरियाब मलक बाप को अनजान निगाहों से ताक रहा था, जो उसका अकलौता पन छीन चुके थे। उसकी छोटी छोटी हलाजात कज़न्स नासमझी से इधर उधर देख रही थी। ये मेरा खून है, मेरी बेटी है। आज इसकी माँ गुजर गई है और अब से ये यही रहे कि हमारे साथ। उनका लहजा दो टोक था। वो एकदम सारे पहाड़ चढ़ चुके थे। हम मज़ीद किसी सवाल की गुंजाइश बाकी नहीं थी। ये सिला दिया आपने मेरी वफ़ाओं का। ले जाइए इस मनहूस को यहाँ से, वरना मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। रेहाना दीवाना मार चीख रही थी। अम्मा और सारा ने उन्हें कंधों से पकड़ काबू करना चाहा। हाला ने बिलखते हुए दरियाब को अपनी गोश में छुपाया। वो शदीद सहमा हुआ था। बच्ची उस चीखो पुकार से टूटना शुरू हुई तो सरफराज मलक को तैश आ गया। उस घर में जिसमें जो करना है करे, मगर मेरी बेटी को लेकर कोई कुछ नहीं कहेगा। आज समझ। वो ज़ोर से डांटे हुए बच्ची को लिए ऊपर अपने कमरे की चालम डाल दिए। रेहाना गश खा के ज़मीन पर गिरी थी। भाई सारा की दिलदोज़ चीख पे वो मुड़े जहाँ क़यामत उनकी मुंतज़र थी। सफ़ेद चांदनी पे हाला की गोद में बैठा दरियाब माँ के जनाजे को ताक रहा था। उसे चुप सी लगी थी। वो रो नहीं रहा था, बस चुप था। पुप्पो और दादी के बयान उसे समझ नहीं आते। वो कुछ भी समझ से कासर था। सरफराज मलक बाहर लोगों से ताज़ियत वसूल कर रहे थे। वो रेहाना की जुदाई पे शदीद अफसुर्दा थे, मगर उन्हें कोई भी सफाई का मौका दिए बगैर उस जहाँ से जा चुकी थी। दिल का दौरा इतना शदीद था कि वो बर्दाश्त ना कर सकी। जनाजे के बाद हाला ने सरफराज का गिरबान थाम कर खूब कोसने दिए। दादी और सारा दरियाब को अपने साथ लिए रंजीदा बैठी थी। अब कुछ भी हो, रेहाना तो वापस नहीं आएगी। कल शाम मैं नफीसा खातून का हंसा बसा घर एक नन्हे वजूद की वजह से खराब हो गया था, मगर वो बेटी की मोहब्बत में मजबूर थी। सारे सवालात रेहाना के जनाजे के साथ उस घर से चले गए। सिर्फ मुहीब सी खामोशी थी जो उस वक्त टूटी जब सरफराज मलक की गोद से उस नन्ही के रोने की आवाज़ बुलंद होती। हालदार रो दो के कह सुन गए, एक तरफ थके हो गए। मलक साहब ने सब कुछ हंदा परेशानी से सुना। सारा इसे दूध पिलाओ, कपड़े चेंज करवाओ प्लीज़। उन्होंने यकदम बहन को पुकारा जो उनके बेटे को लिए बैठी थी। उसके दोनों बेटे छोटे बेटा बेटी सो चुके थे। ज़रिया मेरे पास आओ मेरे बेटे। सरफराज ने मेरे अकलौते लहते जिगर को अब फुर्सत से देखा जो कल से उनसे दूर सा हो गया था। ज़रिया बाप के पास आया, करीब जाकर रुक गया। सारे मंजर उसकी आंखों के आगे घूमने लगे। वो 7 साल मासूम बिल्ली करने लगा। उन्होंने बेंच के बेटे को सीने से लगाया। मुझे माफ़ कर देना मेरे बेटे। वो खुद भी रो पड़े। मलक सरफराज शहर के मुमताज़ बिजनेसमैन और जानी मानी शख्सियत थे। उनका अकलौता बेटा ज़रिया मलक है। एक बेवा बहन है जो अपने जोड़वा बेटा बेटी फलसा और हुज़ैफ़ा के साथ उनके बंगले में ही मुकीम है।
بات کے جانے کے بعد بہن، ماں اور بزنس سب کچھ سرفراز ملک نے احسن طریقے سے سنبھالا۔ ریحانہ ان کی اچھی شریک حیات تھی، مگر جلدی داغے مفارقت دے گئی۔ ریحانہ کی بہن خالدہ بھی بیوہ ہے اور اپنی دونوں بیٹیوں کے فائقہ کے ساتھ کراچی میں ہی رہتی ہیں۔ شوہر کے بعد انہوں نے بزنس وائنڈ اپ کر کے اپنا بوتیک کھولیا، جس میں سرفراز ملک نے ان کی بہت مدد کی۔ اسی وجہ سے خالدہ اپنی بہنوئی کو زیادہ توجہ اور عزت دیتی ہے، اور زریاب تو انہیں بیٹوں کی تعزیز ہے۔ دونوں بہنوں نے زریاب اور فائقہ کے لیے خواب سجا رکھے تھے، جسے اب ان کے بڑا ہونے پر خالدہ اکیلا پورا کرے گی۔ روشانی ملک کو دادی اور پھوپھو کی توجہ اور محبت نے بہلا لیا۔ اس کا ننھا وجود کسی کے لیے زحمت نہیں تھا، ماں سوائے زریاب کے۔ وہ اس کی طرف دیکھنا بھی گناہ سمجھتا تھا۔ اس کی ماں کی قاتلہ تھی، اس کی جگہ چھیننے والی تھی۔ وہ اس کے رونے ہنسنے سے بیزار تھا، مگر اپنے باپ پہ کچھ ظاہر نہ ہونے دیتا۔ اس نے نفرت کے سارے قطرے اپنے اندر سمو لیے تھے، جو بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ دریا کی شکل اختیار کر گئے تھے۔ 7 سال بعد زریاب بھائی میرے ساتھ کھیلی، وہ لان میں فائقہ کے ساتھ جھولے پہ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ جب بھی وہ 6 سالہ بچی منہ بسوڑے اس کے پاس آئی۔ یہ اس کی بہن تھی، مگر اسے اس لڑکی سے کوئی لگاؤ نہ تھا، جس نے آتے ہی اس کی ماں کو کھا لیا، اس کا باپ چھین لیا، اس کی دادوں اور پھوپھو کی ساری توجہ چھین لی تھی۔ اس کے بعد میں ہوتا تو روشانی ملک کو کہیں مار کے ڈالا تھا۔ خبردار جو مجھے بھائی کہا اور جاؤ یہاں سے، آئندہ مجھے ڈسٹرب مات کرنا، سمجھی؟ وہ شدید ناگواری سے بولا تھا۔ 12 سالہ فائقہ نے اسے پہلی بار اتنے غصے میں دیکھا۔ اس کی امی نے بتایا تھا کہ اس کا خالازاد زریاب اپنی بہن کو پسند نہیں کرتا، اور وہ لوگ بھی زریاب کی طرح روشانی ملک سے دور رہیں گے۔ ماں کی بات ذہن میں آتے ہوئے روشانی قبول کر زریاب میں مگن ہوگی۔ وہ دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے۔ زریاب 14 سال کا تھا اور اسے ہمیشہ توجہ دیتا، اس کو چاکلیٹس لا کر دیتا، لان میں پھول توڑ کے اسے دیتا۔ وہ دونوں معصوم لمحے جیتے تھے۔ روشانی نے ان دونوں کو برے برے منہ بناتے ہی دور کونے میں کھڑی دیکھتی رہی۔ اسے فائقہ گھر آنا اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ اس کا بھائی اسے چھوڑ کے اپنی کزن میں مگن ہو جاتا۔ حالانکہ فائقہ نہ ہوتی تب بھی وہ اسے گھاس نہیں ڈالتا تھا۔ وہ سارا پھوپھو کے ہاتھ سے کھانا کھا رہی تھی۔ جب زریاب نے ساتھی سے دیکھا، ملک صاحب اس آفس میں تھے۔ بچی ہو، اپنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتی؟ فلسہ ابھی تو اپنے ہاتھ سے کھا رہی ہے۔ وہ شدید تپا بیٹھا تھا، اور یہ کیا ہو گیا، چھوٹی ہے ابھی سالہ۔ پھوپھو نے فوراً اس کی حمایت کی، تو پھر فلسہ کو اپنے ہاتھ سے کھلائیے، وہ بھی ابھی اتنی بڑی نہیں ہوئی۔ وہ مصر ہوا کیا ہو گیا ہے زریاب جان، دادی نے اسے پچکارا۔ فلسہ روشی سے 3 سال بڑی ہے، اور تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گی، دادی نے لاڈ کیا۔ وہ پوتے کے جذبات سے واقف تھی۔ نہیں کھانا مجھے کچھ بھی۔ وہ پلیٹ کھسکاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ سالہ اور دادی اسے روکتے ہی رہ گئے۔ پھوپھو مجھے کھلائیے، روشی نے منہ بسوڑا تو زریاب نے پلٹ کر اسے نفرت سے دیکھا۔ وہ تن پن کرتا کمرے میں جا چکا تھا۔ روشانی ملک کو پہلی بار لفظ نفرت سے متعارف کروانے والا کوئی اور نہیں، اس کا اپنا بھائی زریاب ملک تھا۔ وہ اپنے بچپن سے اس کی بیٹی بے توجہی اور غصہ سہتی آ رہی تھی۔ اسے حیرت ہوتی جب وہ خالازاد اور پھوپھی ساتھ کزن کے ساتھ گھر کے بڑے سے لان میں کرکٹ کھیلتا، اور وہ ایک کونے میں جھولے پہ منہ بسوڑے ان سب کو ایک ساتھ ہنستا کھیلتا شور مچاتا دیکھتی۔ اس کا بھی دل چاہتا کہ وہ ان میں شامل ہو، مگر زریاب کی کزن سے ایک ہی رائٹ ہوتی، اگر یہ کھیلے گی تو میں نہیں کھیلوں گا۔ اب سوچ لو، وہ اپنی اہمیت سے واقف تھا، جب بھی کرتا پھرتا۔ ماموں جان نے بولا ہے روشی کو بھی ساتھ رکھا کرو۔ حذیفہ کو فوراً ماموں کا حکم یاد آیا، تو تم اسے لے کے چلے جاؤ یہاں سے۔ زریاب نے حذیفہ اور روشی کو ایک ساتھ ہلکا سا دھکا دے کر آگے کیا۔ روشی کی آنکھیں جھلک پڑی۔ فائقہ اور فلسہ افسوس سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہر بار یہ ہوتا تھا۔ اچھا میں سمجھاؤں گا آپ کے بھائی کو، ملک صاحب نے اسے سینے سے لگا کر تسلی دی، جو کب سے زریاب کے خلاف شکایتیں دفتر کھولے ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ ان کی پٹائی بھی کریے گا آپ۔ آخر میں ایک اور جاندار فرمائش جو اندر سے آتے ہوئے زریاب نے سن لی تھی، اس کا ہونٹ کھول کے رہ گیا۔ یہ لڑکی اس کے باپ کو اس کے ہی خلاف کر رہی تھی۔ السلام علیکم بابا۔ زریاب نے اندر آ کے مؤدب سا سلام پیش کیا۔ ملک صاحب بیٹے کو دیکھ کر ساری تھکن بھول گئے، مگر زریاب کو یہ لگتا تھا کہ وہ روشی کو دیکھ کر فریش ہوتے ہیں، اسے زیادہ چاہتے ہیں۔ اس نے دادی سے سنا تھا
کہ ان کو بیٹیاں زیادہ پسند ہیں، محبت انہیں اپنی بانجی فلزہ سے بھی بہت ہی، مگر رخسار نے کیا کہ وہ واقعی سب کو بھول جاتے۔ بھیا آپ کی بہن کو کیوں ستاتے ہیں اتنا؟ یہ چھوٹی اس کا خیال رکھا کریں۔ انہوں نے سنبھل کے گفتگو کا آغاز کیا۔ وہ اب 15 سال کا بالغ نوجوان تھا۔ وہ ذریعہ کے معاملے میں نرمی ہی رکھتے تھے، مبادہ کہیں باپ بیٹے کے ہی مخالف نہ ہو جائے۔ یہ چیز کرتی ہے پھر روتی ہے، فائقہ سے بدتمیزی کرتی ہے، جبکہ وہ ہمارے گھر مہمان کے طور پر آتی ہے، اس لیے میں اسے نہیں کھلاتا اپنے ساتھ۔ ذریعہ نے روانی سے جھوٹ بولا۔ روشنی ہاں کا باغ اس کی شکل دیکھ رہی تھی، نیلی فراق میں اونچی پونی ٹیل بنا، اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ ذریعہ کو سکون سا محسوس ہوا۔ وہ ابھی کلب سے گلف کھیل کے لوٹا تھا، بلو ٹی شرٹ کے ساتھ راب سے جینز پہنے، چہرے پر بلوغت کے ہلکے سے روئیں کے ساتھ تیکھاپن نمایاں تھا۔ اچھا بس دونوں شیک ہینڈ کر کے دوستی کر لیں، شاباش۔ انہوں نے بات ختم کرنا چاہی۔ ذریعہ نے فوراً باپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہاتھ روشنی کے آگے بڑھایا اور براہ راست اس کی آنکھوں میں دکھا۔ وہ اسے بہت کچھ جتا رہا تھا۔ روشنی اس کا ہاتھ جھٹک تھی، کمرے سے باہر بھاگی۔ وہ مٹھی بینچ کے پیچھے لے کر اتنی کھلی توہین پہ اس کے تکیے تان گئی۔ ملک صاحب اس کا کندھا تھپتھپا کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وقت کب گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ آج ذریعہ مزید پڑھائی کے لیے باہر جا رہا تھا۔ ملک صاحب کے بال سر سے کچھ سفید سے ہو گئے تھے، مگر وہ انتہائی خوش تھے۔ انہیں ذریعہ سے بڑی امیدیں تھیں۔ سارا پھپھو، دادی حذیفہ، فضل سب اس کے جانے سے اداس تھے۔ وہاں ایک ہنسی تھی جس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ ہواؤں میں اڑے۔ اس کا بدترین دشمن آ جا رہا تھا، اب وہ آزاد تھی۔ ذریعہ ملک 20 سال کی عمر میں پاکستان روانہ ہو رہا تھا، اب اسے MBA کر کے ہی واپس لوٹنا تھا۔ فضلہ اور حذیفہ میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے، جبکہ روشی 6 اسٹینڈرڈ میں تھی۔ گاڑی پور سے نکلی تو وہ سب آبدیدہ سے ہو گئے۔ ایک لمحے کے لیے روشی کچھ ملول سی ہوئی۔ ہر وقت اس پہ چلانے والا، ستانے والا، اپنی دوست جمانے والا جا چکا تھا۔ وقت پر لگا کے اٹھ گیا تھا۔ اس گزرتے وقت میں بھی ذریعہ کی روشانی سے نفرت میں کوئی کمی نہ ہوئی۔ وہ ان سالوں میں سب سے رابطے میں رہا، مگر روشنی کا وجود تو اس نے مردہ تصور کر رکھا تھا۔ ادھر روشانی ملک دادی پھپھو کے مہربان آنچل تلے 16ویں سال کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ فضلہ بی بی اے کے بعد ایک نجی کمپنی کو جوائن کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا MBA مکمل کر رہی تھی۔ حذیفہ ایک ہاسپٹل میں ہاؤس جاب کر رہا تھا، جب فائقہ اپنی ماں کا بوتیک سنبھال چکی تھی۔ سرفراز ملک کی جان روشی نامی طوطی میں تھی۔ وہ اپنے بھائی اور دیگر کزن سے ہر طرح سے مختلف اور منفرد تھی۔ اس کی باتیں، شوق، عادات، سب کچھ۔ وہ عمر اور پڑھائی میں بھی ان سے ابھی بہت پیچھے اور چھوٹی تھی۔ اس کی اپنی ہی دنیا تھی، کپڑے، میک اپ، زیور۔ سرفراز ملک نے اسے بگاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، جس کی برملا اظہار بھی دادی اور پھپھو کر چکی تھی، مگر انہیں فرق نہیں پڑتا تھا۔ روشی خوش تو وہ خوش، بس ذریعہ کے واپس آنے کی خوشی میں گھر پہ ہی پارٹی ارینج کی جا رہی تھی۔ حالدہ اور سارا مہمانوں کی لسٹ تیار کرنے میں مصروف تھی۔ جب وہ آفت کی پرکالا سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آئی، تنگ سفید پاجامے پہ اونچی گھیر والی کالی فراک جس پر ریڈ ایمبرائڈری اٹھ رہی تھی، سیدھے ہاتھ میں لال کچے کانچ کی چوڑیاں اور الٹے ہاتھ میں نفیس سلور رسٹ واچ پہنے، آبشار جیسے سلکی سیدھے بال، جنہیں باندھنے کی زحمت وہ کام کیا کرتی تھی۔ وہ حسن کے آخری حد پہ کھڑی لڑکی تھی، دودھے رنگن میں گلابی آمیزش، نیلی کان جیسے جگر جگر کرتی آنکھیں، جو کسی کے بھی دل میں آرام سے کھپ جائے، یادداشت میں اٹک جائے، قافلوں کو راہ بلا دے۔ بلا کی شوخ رنگوں سے بھرپور، سارے اس کے چٹاچٹ بلا لیے۔ یہ چاند آج دن میں کہاں سے نکلا ہے؟ حالدہ نے اس پہ چوٹ کی، سورج کے ہاتھ تپتے ہوئے لوگوں کو مزید تپانے۔ وہ کھلکھلا کے جوابی وار کر گئی، ہوں۔ دادی نے تسبیح رو کے اسے نرمی سے گھورا، ادھر آؤ، دعا پھونک دو اپنی بچی پہ۔ وہ اس پہ صدقے قربان ہوئی۔ حالدہ کا جی جل گیا، آنے دو ذریعہ کو وہی سیدھا کرے کیسے۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہوئی، میں کوچنگ جا رہی ہوں، میرے پیپرز ہیں، مجھے کوئی پارٹی اٹینڈ نہیں کرنی۔ یہ کہتی وہ دروازہ عبور کر گئی۔ سارا اور دادی ماتھا پیٹ کے رہ گئی۔ خدا کا خوف کرو لڑکی، اتنے کپڑے ہیں تمہارے پاس اور مزید شاپنگ۔ فضلہ نے حیرانی سے اسے دیکھا، اوف فضلہ آپی،
آپ کو تو پتہ ہے میں کوئی بھی جوڑا دوسری بار نہیں پہنتی، اور آخر میری عزیز جان بایار ہے، سب سے زیادہ تیاری تو مجھے ہی کرنی ہے۔ وہ آنکھ دبا کے شرارت سے بولی، ہاں ہاں ہاں، بہت بدتمیز ہو تم۔ فائزہ نے محبت سے اسے دیکھا، اسے وہ چھوٹی بہنوں کی طرح عزیز رکھتی تھی۔ روشان ملک قسمت کی کتنی دنی تھی، اس کا اندازہ اسے آگے چل کر ہونے والا تھا۔ وہ 4 سال بعد پاکستان لوٹ رہا تھا۔ اسے اپنے گھر والوں خصوصاً بابا و فائقہ سے ملنے کی خوشی سب سے زیادہ تھی۔ کسی حد تک وہ ناراض بھی تھا کہ پھر سے اس لڑکی کا وجود برداشت کرنا ہوگا جسے وہ قتل کر دینے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر بہرحال وہ خوش تھا اپنے باپ کے خوابوں کو پورا کر کے۔ وہ اب ان کے ساتھ بزنس شیئر کرنے والا تھا، انہیں فخر ہوگا مجھ پہ۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا۔ گھر پہنچ کے سب سے پیار دعائیں لے کے وہ سیدھا روم میں آ گیا۔ اسے شدید تھکن ہو رہی تھی، وہ رات کے وقت گھر پہنچا تھا اور اب کل صبح پارٹی کا دن تھا، اسے فریش نظر آنا تھا۔ گھر آ کر ایک دفعہ بھی اسے خیال نہیں ہے کہ روشانی موجود نہیں ہے۔ وہ اس وقت صرف سونا چاہتا تھا، دن میں سب تیاریوں میں مصروف تھے۔ اس نے سب کی گفٹس ان کے حوالے کیے۔ لاؤنج میں سب موجود تھے سوائے روشانی کے۔ روشی کہاں ہے؟ دادی کو یکدم خیال آیا۔ وہ یکدم چونکا تھا۔ روشانی کہاں ہے؟ رات سے اب تک ان کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ وہ پلٹ گئی ہے، اسے اپنی تیاری کی فکر تھی۔ فضا نے ہنس کے بتایا۔ وہ جی بھر کے بدمزہ ہوا، تیاری تو ایسے کرے جیسے بڑا پیار کا رشتہ ہو میرا اس سے۔ بلیک ٹراؤزر پہ ہلکی وائٹ ٹی شرٹ زیب تن کے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ سرفراز ملک اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو بغور دیکھ چکے ہیں، تو گویا اب تک نفرت باقی ہے۔ وہ دکھ سے سو رہے تھے، انہیں دونوں کی شدید فکر تھی۔ سارا دن سب کا اپنے اپنے ہنگاموں میں گزرا، وہ بھی سب کچھ بھول کے پارٹی کی تیاری میں لگ چکا تھا۔ آفٹر آل وہ مہمان خصوصی تھا، سب کچھ اس کے اعزاز میں ہو رہا تھا۔ گھر کی ساری خواتین اب پارلر جا چکی تھی، شام اتر چکی تھی۔ سرفراز ملک نے ڈرائیور کو روانہ کیا کہ روشی کو خیریت سے گھر لے کے آئے، جو صبح سے پارلر میں جا کے بیٹھی تھی اور آج انتہائی خوش تھے، مگر آنے والے دنوں کا سوچ کے پریشان بھی۔ یکدم ان کا فون بجا تھا، انہوں نے اسکرین شاٹ کی۔ اس انجان نمبر سے اس ہفتے کی یہ تیسری کال تھی۔ انہوں نے الجھ کے فون کاٹا اور باہر لان کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ایونٹ مینجمنٹ والے تن دہی سے سجاوٹ میں مصروف تھے، پارٹی کی تھیم بلیک اور گولڈن رکھی گئی تھی۔ وہ انتظامات دیکھ تو رہے تھے، مگر سارا دھیان سامنے تھا جہاں سے روشانی ملک نے آنا تھا۔ شہر کے تمام معززین، بزنس حلقوں کے افراد اور قریبی رشتہ داروں سے ایک ایک کر کے ملتا ہوا ذریعہ ملک فائقہ تک آیا، جو اونچے کپڑے میں گولڈن کرتا اسٹائل شرٹ پہنے انتہائی پیاری لگ رہی تھی۔ ذریعہ نے بھرپور اس کا جائزہ لیا۔ وہ دھیمے سے مسکرا دی، آ گیا ہوں میں۔ وہ والہانہ ہوا، اب نہیں جانا ذریعہ، وہ جذباتی ہوئی، کہیں نہیں جاؤں گا تم۔ الفاظ اس کے منہ میں اٹک کے رہ گئے، سب اس کی طرف متوجہ تھے، جو سیج کے ملک سرفراز کا بازو تھامے لان میں داخل ہو رہی تھی۔ میوزک حسب حال تھا، وہ بول اس پہ پھر رہے تھے۔ سلک گولڈن گاؤن جو پیروں تک آ رہا تھا، اوپر سے انتہائی فٹڈ، اس کی تمام حشر سامانیاں نمایاں تھی، نیچے کمر سے آتے ہوئے ڈھیلا ہوتا ہوا۔ ڈیڈ آئرن بال جو کھلے تھے، کانوں میں لمبے نفیس لٹکتے آویزے، ایک ہاتھ میں موٹا مگر نفیس کام کا کڑا پہنے۔ گاؤن سلیپ لیس تھا، تو دوسرے لمبے نازک بازو اپنی بھرپور تاب سے چمک رہے تھے۔ بلیک آئیز کے ساتھ ہونٹوں پہ ریڈ لپسٹک جمائی، وہ بلا شبہ حسن کا شاہکار تھی۔ وہ ایک انداز سے ذریعہ اور فائقہ قریب سے گزر کر پیچھے کھڑی دادی و پھوپھو کی سمت گئی۔ تب تک ذریعہ کو ہوش آ چکا تھا، وہ مرد ہو کے اسے جل رہا تھا، تو خواتین کا کیا حل ہوگا؟ اس نے فوراً فائقہ کو دیکھا، جو سرد نظر سے روشانی کو دیکھ رہی تھی۔ باقی لڑکیوں کا بھی یہ حال تھا، صرف اس کے گھر کی عورتیں محبت سے اسے دیکھ رہی تھی، فائزہ تو باقاعدہ اسے بنچے ہوئے تھی۔ بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس بھرپور مردانہ وجاہت کا شاہکار ذریعہ ملک کو ایک لمحے کے لیے دنیا دکھی ہوئی محسوس ہوئی تھی، مگر مقابل کا تلک ذہن میں آتے اس کا حل تقربہ ہو گیا۔ وہ فائقہ کا ہاتھ تھام کے حالہ کی طرف بڑھا، جو فخر سے ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ فائقہ اس کے اس عمل سے شدید خوش تھی، پارٹی اپنے عروج پر تھی، وہ گاہے بگاہے اسے دیکھ رہا تھا۔ ذریعہ ملک کو اس کی ہر ادا، ہر عادت، ہر شوق سے نفرت تھی، بیزاری تھی، اس کے وجود سے چڑ تھی، اس کے اونچے کہکوں پہ وہ اس کا گلا دبا دینے کی نیت رکھتا تھا۔ وہ لیڈی آف دا ایوننگ بنی ادھر ادھر چہکتی پھر رہی تھی، اس نے ذریعہ کو گاز تک نہیں ڈالی تھی۔
وہ اس سے نفرت کرتا تھا تو وہ بھی اس سے شدید نفرت کرتی تھی۔ دونوں کو ملانے کی جرت گھر والوں میں سے کسی کی بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ دونوں الگ تھلگ گھوم رہے تھے۔ فیملی پکچر میں بھی وہ مستقل سرفراز کے ساتھ ہی۔ انہوں نے کئی بار دونوں کو ساتھ کرنا چاہا مگر دونوں کترا گئے۔ روشانی کے سارے بچپن کے زخم اسے دیکھتے ہی کھڑے ہونے لگتے تھے۔ اس نے نہایت سلیقے سے ٹیشو کے کونے سے اپنی آنکھوں سے لڑکتا آنسو مہارت سے صاف کیا جس سے دریاب دیکھ چکا تھا۔ اتنا میک اپ کے بعد پانی تو آنا تھا، اس نے مزاحیہ انداز میں سوچا۔ اسے کبھی اس کے ساتھ بہنوں والی فیلنگ آئی نہیں۔ اس کی حریف رقیب مقابل تھی، بس 8 سال چھوٹی دشمن۔ سوری یار میں لیٹ ہو گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا سیدھا روشی کے پاس گیا۔ دریاب نے اس کی پشت کو بغور دیکھا۔ فضلہ، فاقہ اور حذیفہ تو سیلفیز میں مصروف تھے۔ یہ کون ہے؟ بہت بے تکلفی سے اس کے کندھے پر ہاتھ مار رہی تھی۔ یقیناً گہری شناسائی تھی۔ بالآخر وہ شخص سرفراز کی آمد پہ پلٹا۔ وحاج حسین، اس کے بابا کے قریبی دوست کا بیٹا، اس کا بچپن کا دوست، کلاس فیلو۔ صبح ناشتے پہ بھی رات کی پارٹی کے حوالے سے بات چیت چل رہی تھی۔ وہ دونوں نظر چکائے اپنی اپنی سوچوں میں گم تھا۔ وحاج سے ملاقات ہوئی تھی تمہاری؟ سرفراز نے ایک دم بیٹے سے دریافت کیا۔ وحاج کے نام بھی اس نے روشانی کی طرف ایک نظر کی جو فضلہ کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ عام مسکراہٹ تھی۔ وہ بالآخر نتیجے پہ پہنچا تھا۔ تو یہ بات ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ جی بس ہو گئی تھی۔ وہ دوسروں کے ساتھ زیادہ مصروف تھا۔ ضراب نے ان کو جواب دیتے ہوئے روشانی پہ نظر جمائی جو نگاہ چرا رہی تھی۔ کیا ارادہ ہے؟ اس نے ڈائریکٹ روشانی سے پوچھا جو سب کے درمیان اس عجیب و غریب سوال پہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ جی؟ اس نے الجھ بھری نظر سے ضراب کو دیکھا۔ رات کی نسبت اس وقت ڈھیلے لال کے سور میں سادہ صاف چہرے کے ساتھ بھی وہ حسین لگ رہی تھی۔ میں پیپرز کے بعد کا پوچھا ہوں، کالج سے پہلے ٹائم ہوگا، کچھ کورسز کرنے ہیں یا بس؟ اس نے جلدی سے بات سنبھالی۔ پھوپھو، دادی اور سرفراز صاحب کے چہرے پہ یک گونا خوشی تھی تو بالآخر وہ اسے بہنوں کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا۔ اس کی فکر، اس کا خیال کرنا انہیں بہت اچھا لگا۔ ابھی سوچا نہیں۔ وہ جلدی سے اسے جواب دے کر کرسی سے اٹھ گئی۔ اسے اتنی فکر اور توجہ دریاب کی طرف سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ بڑے آئیں بائی کہیں کہ وہ تان پھن کر کمرے میں داخل ہوئی۔ کون ہے آپ؟ کیا چاہتی ہیں؟ وہ اس عورت کی آواز نہیں پہچانتے تھے۔ وہ جو کوئی بھی تھی اس سے یکسر انجان تھے۔ میں طالع ہوں، اتنی دفعہ آپ کو ٹرائی کیا مگر آپ نے ہماری کالز کا جواب ہی نہیں دیا۔ دیکھیے میں ایک مصروف آدمی ہوں، اس وقت بھی شدید مصروف ہوں، برائے مہربانی ایک کام بتائیے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ سرفراز ملک نے دو ٹوک انداز اپنایا۔ دریاب کا آج آفس میں پہلا دن تھا۔ وہ آفس وزٹ پہ تھا۔ وہ انہیں لنچ پہ جوائن کرنے والا تھا۔ اس کے آنے سے پہلے وہ یہ کال نپٹانا چاہتے تھے۔ آپ کون ہیں؟ کہاں رہتے ہیں؟ آتے جاتے ہیں؟ ہمیں سب خبر ہے، سالوں سے آپ سے باخبر ہے ہم۔ وہ مکلو ہنسی انہیں اندر تک دہلا کے۔ آخر یہ عورت کون تھی؟ کیا چاہتی تھی؟ میں آپ کی باتیں سمجھ نہیں پا رہا۔ سیدھی بات کر بی بی۔ وہ اب کے بار گڑائے۔ ہماری ایک چیز آپ کے پاس ہے، وہ لوٹا دیں۔ ان کی بات سرفراز ملک کے پسینے چھوٹے تھے۔ وہ پل کی چوتھائی میں اس چیز تک پہنچ گئے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے ساحل سمندر پہ چل رہی تھی۔ آوارہ لٹیں سمندری ہواؤں کی وجہ سے اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ وحاج نے محبت سے اس کے بال پیچھے کیے۔ یار مجھے واپس ڈرائیو کر دے، ڈرائیور آنے والا ہوگا میرا بابا۔ ویسے بھی آج کل مجھے گھر پر زیادہ رکھتے ہیں، ڈرائیور کو بھی ساتھ ہدایتیں دے رکھی ہیں۔ روشانی نے اس کے لمس میں مچلی تھی۔ اچھا میری جان، جو حکم۔ وحاج نے سارے تسلیم ہم کیا تو وہ ہنس پڑی۔ تمہارے والد صاحب بھی تو آگے ہیں اب، ویسے بھی ملنا کم ہوگا تم سے۔ اس نے مصنوعی اداس شکل بنائی۔ وہ کون ہوتے ہیں بیچ میں آنے والی؟ اپنی حالت سال کے ساتھ گل چھڑے اڑاتے پھرتے ہیں مجھ پہ، ان کا کوئی حق نہیں۔ وہ شدید سیہ پارٹ ریلیکس بیبی۔ وہاں جانتا تھا دونوں بہن بھائی کے تعلقات کشیدہ رہتے ہیں۔ مغرب ہونے والی تھی جب ان دونوں نے واپسی کی ڈالی۔ وحاج حسین علوی کا اکلوتا وارثہ۔ حسین علوی اور ان کی بیگم کے سرفراز ملک کے گھرانے کے ساتھ دیرینہ تعلقات تھے۔ وحاج اور ضراب ہم عمر تھے، دونوں کی اسکولنگ ساتھ ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی ان کی اچھی دوستی تھی مگر پارٹی والی حرکت کے بعد ضراب نے خود وحاج کو زیادہ لفٹ نہیں کروائی۔ خود وحاج کو بھی روشانی کے علاوہ کسی سے سروکار نہ تھا۔ وہ ایک لاڈلا امیر زیادہ تھا۔ وہ اپنی ہواؤں میں رہتا۔ اس کی بنسبت ضراب ملک سلجھا ہوا نوجوان تھا جو اپنے آپ کو بزنس میں جوائن کر چکا تھا مگر وحاج اب تک کھلنڈرے پن کا شکار تھا۔ اس کی آؤٹنگز، پارٹیز اور عیاشی سے حسین علوی اچھی طرح سے واقف تھا مگر باپ ہونے کی حیثیت سے ہمیشہ اس کی پردہ پوشی کرتے
وہ جسم آبی سے لوٹا، روشی، فضا، حذیفہ کارڈز کھیلنے میں مبسوط تھے۔ پھپھو اور دادی صوفے پر براجمان تھی۔ سرفراز صاحب شاید اس وقت کمرے میں تھے۔ آئیے ذرا بھائی ہمیں جوائن کر، اس فضا نے پرجوش آپ پر کی نہیں کہہ نے اس نے مسکرا کے ٹائی کی نار ٹیلی کی۔ دادی نے اس کا سار اپنی گود میں لے لیا۔ روشانی نے جو مور کے محبت کے عظیم مظاہرے دیکھی تھی، یکدم اس کی نظر دریاب سے ٹکرائی تھی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ کی عجیب نظر تھی، سرد سی۔ وہ بغور اسی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ روشی کا دل دڑانے لگا، کہیں انہیں کوئی شک نہیں ہو گیا۔ صبح سے عجیب ریئیکٹ کر ہے میرے ساتھ۔ وہ گردن موڑ کے سو رہی تھی جب اچانک اس کے بالکل برابر میں ذریعہ آ کے بیٹھ گیا۔ چلو کھیلتے ہیں، اس نے فضا سے کارڈ لیے۔ وہ اور حذیفہ خوشی سے چوم اٹھے۔ مجھے نیند آ رہی، تم لوگ کھیلو۔ روشانی فوراً وہاں سے اٹھی۔ گڈ، ویسے بھی میں تمہیں یہاں سے ہٹانے ہی والا تھا۔ ذریعہ نے جلدی پہ تیل چھڑکا۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ دادی اور پھپھو ایک بار پھر پریشان ہو گئے تھے ان کی آپسی کھٹپٹ دیکھ کے۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں بابا، گھر جا کے ریسٹ کرے، میں سنبھال لوں گا اب سب کچھ۔ ذریعہ نے سرفراز کو گھر جا کے آرام کرنے کا مشورہ دیا، جو صبح سے بہت ڈاؤن ہو رہے تھے۔ تھینکس بیٹا، اب تم آ گئے ہو، میری ساری فکریں ختم ہو گئی۔ انہوں نے محبت سے جوان بیٹے کا کندھا تھپتھپایا۔ بابا کو گھر چھوڑ آئیے، اس نے مڑ کے ڈرائیور کو ہدایت دی۔ میڈم اندر آ کے زلفی نے ادب سے سر جھکایا۔ ڈیفینس کے اس بنگلے پہ عجیب بھو کا عالم تھا۔ نئی رہائش تھی۔ یہ شعلہ ہے، یہ لڑکی ہمارے کام آئے گی۔ اس نے اپنے پیچھے کھڑی لڑکی سے تارا میڈم کا تعارف کروایا۔ ہیلو بیبی۔ تارا نے محبت سے لڑکی کو دیکھا۔ ہیلو میڈم۔ وہ کچھ ہچکچاتی ہوئی آگے بڑھی۔ ڈرو مت، اسے اپنا ہی گھر سمجھو، جب تک کام نہیں ہو جاتا تم یہی میرے ساتھ ہوگی۔ انہوں نے پیار سے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ شعلہ کی تو نکل پڑی، کہاں وہ لاہور کے تنگ فلیٹ، کہاں یہ کھلا بنگلہ۔ جاؤ ریسٹ کرو، کھاؤ پیو۔ انہوں نے ملازمہ کو اشارہ دیا۔ شعلہ اس کی معیت میں چلی گئی۔ جیسے ہی کام ہو جائے اسے وہی ڈالنا جہاں سے لائے تھے۔ ساری نرمی ہوا ہو چکی تھی۔ اس عورت کے چہرے کی مکاری پھر سے اٹھ کر آئی۔ ملک سرفراز کو اندازہ نہیں تھا ان گلی کون سا جال بچھایا جا رہا ہے۔ وہ دونوں بری طرح ٹکرائے تھے۔ ایک لمحے کے لیے تو روشی کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ حذیفہ کی بھی ناک پکڑ کے رہ گیا۔ اف بابا، وہ بری طرح رو رہی تھی، اس کا پورا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ماری تکلیف کے سوری۔ وہ اپنی ناک سہلاتے ہوئے بولا، اندھے ہیں کیا؟ وہ بدتمیزی سے اوقات میں رہو اپنی۔ آج سمجھ ذریعہ بھی تیش میں کس سے ملنے کی جلدی ہے جو یوں گھر سے بھاگا جا رہا ہے۔ وہ براہ راست ہوا میرا تو چھوڑیے، البتہ آپ کی سگی اندر موجود ہے تبھی دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ وہ سارے لحاظ بھول گئی تھی۔ چٹا اب اندھیرے میں تارے چمکتے نظر آئے تھے۔ روشانی نے ملک کو سیدھے سفید پاجامے پر نیلا کرتا پہنے وہ ذریعہ کے تھپڑ سے ہل کے رہ گئی۔ مالی ایک دم ان کے درمیان آیا تھا۔ اب معاملہ بڑھ گیا تھا۔ اندر سے ملازمہ بھی نکل آئی جو کچن کی کھڑکی سے لگی صاحب دیکھی تھی۔ آئندہ تمیز سے رہنا، ذریعہ بولتا ہوا اس پہ جھکا تھا۔ روشانی نے سارے ناخن اس کے چہرے پر گاڑے۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹا۔ ملازمہ نے جلدی سے روشی کو اپنی طرف کھینچا۔ بی بی بس کرے۔ ذریعہ کو مالی نے جکڑا جو روشی کی طرف بڑھا تھا۔ چھوڑیے صاحب، بہن ہے۔ جہاں لکی وہ گرائے گٹی آدمی، وہ بھی چپ نہ رہی۔ شور شرابہ سن کے سب باہر بھاگے تھے۔ وہ سب کے نکلنے سے پہلے گاڑی میں جا کے بیٹھ گئی۔ ڈرائیور نے فوراً گاڑی گھر سے نکالی۔ یہ کیا ہو گیا؟ فائقہ سب سے پہلے ذریعہ کی طرف گئی جس کا ماتھا لال اور چہرے پہ تازہ خروش موجود تھی۔ آپ لوگوں کے ہاتھوں سے نکل گئی ہے، وہ تف ہے۔ وہ غصے سے اندر کی جانب بڑا تماشا بن کے رہ گیا تھا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ سرفراز کی توپوں کا سارا رخ ذریعہ کی طرف تھا جو لب نیچے کھڑا تھا۔ اسے بھی کچھ کہو۔ دادی نے فوراً روشی کی طرف متوجہ کیا جو میز نہیں بنی کھڑی تھی۔ شرم نہیں آئی؟ بھائی کا منہ نوچتے ہوئے انہوں نے روشی کو گھورا۔ 8 سال بڑا ہے تم سے، کوئی 7 کا لڑکا نہیں۔ تمہاری یہ پھپھو بھی روشی پہ برہم تھی۔ میں مر گیا تو یہ کرو گے میرے بعد؟ وہ یکدم آبدیدہ ہوئے۔ ذریعہ اور روشی ایک ساتھ ان کے گھٹنوں میں گرے تھے۔ بابا پلیز سوری، اب ایسا نہیں ہوگا۔ سوری۔ دونوں نے جلدی سے سارا اسپاٹ میں ہلا کے انہیں مطمئن کیا۔ وہ شدید رنجیدہ تھے۔ بابا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ پلیز ریسٹ کریں، اب سب ٹھیک ہے۔ ذریعہ نے باپ کا ہاتھ تھاما۔ انہوں نے روشی کو اٹھا کے سینے سے لگایا۔ ذریعہ کے اندر شعلے بھڑکے تھے مگر وہ ضبط کر گیا۔ کمرے میں بھی آگے اس کی آنکھ کم نہ ہوئی۔ اس کا باپ اس لڑکی کے ہاتھوں کھلونا بنا ہوا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا روشنی کو کچا جب آ جائے۔ انہیں دیوار پہ مکہ مارا معمولی نمبر سے پاس ہو گئی تھی۔ تعلیم میں اس کی دلچسپی ذرا برابر نہیں تھی۔
زینب کے ہاتھوں اسے ذلیل کرنے کا نیا موقع لا گیا۔ اس گریل پہ تو گورنمنٹ کالج میں آرٹس مل جائے اسے، وہ طنزیہ بولا۔ سرفراز صاحب سہن لاتے روشی خاموشی سے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ دادی اور پپو بیک گراؤنڈ میں کیے جا رہی تھی۔ فضا اور حذیفہ ساری سچویشن دیکھ کر بڑی مشکل سے ہنسی کنٹرول کر رہے تھے۔ اب میں آرٹ پڑھ لوں گی، آگے فیشن ڈیزائننگ کا کورس کروں گی۔ آپ مجھے ایک بوتیک کھلوا دیجیے گا۔ روشنی نے چٹکی میں فیوچر پلان پیش کیا۔ فائقہ نہیں بن سکتی تم، زریاب نے طنز کیا۔ میں فائقہ ہوں بھی نہیں، میرا باپ باحیثیت تھا اور زندہ ہے، اس نے کب لحاظ سیکھا تھا۔ شٹ اپ زریاب، چلا اٹھا، بس کرو تم دونوں۔ سرفراز صاحب درمیان میں بولے، ورنہ پھر کوئی جنگ چھڑ چکی ہوتی۔ روشی پاؤں پلٹا کے وہاں سے اٹھی۔ تیور دیکھ رہے ہیں اپنی شہزادی کے؟ زریاب نے باپ کو سختی سے دیکھا جو کسی گہری سوچ میں تھے۔ سب کچھ اس کے حسب منشا ہوا تھا۔ اس نے آرٹس کالج جوائن کر لیا تھا، پڑھائی کی ٹینشن کم تھی، اس کے شوق سارے پورے ہو رہے تھے۔ ہیلو، وہ کوریڈور میں چپس کا پیکر تھا۔ میں کلاس کی طرف جا رہی جب کسی نے اسے پیچھے سے روکا۔ ہائے، روشانی نے مڑ کے اسمائل دی۔ میں شائلہ صدیقی ہوں، فرسٹ ایئر۔ اس نے سوال کیا۔ یس، میں روشانی ملک ہوں۔ اس نے بھی ہاتھ آگے بڑھایا۔ اگلے کچھ ہی گھنٹوں میں وہ دونوں دوسرے کی صحت میں تھی۔ چلو، اچھا ہے تمہارا دل لگا پڑھائی میں، دادی نے اس کی ساری رویداد سن کے کہا۔ بس دوستیاں ذرا کم رکھنا۔ پھوپھو نے بھی کرٹنگ سے ہاتھ روک کے اپنے مطابق نصیحت کی۔ کالج میں ہر لڑکی پڑھنے نہیں آتی، خیال سے۔ کب سے زریاب اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا، وہ نہیں جان پائی۔ مجھے پتہ ہے، سب بچی نہیں ہوں، اس نے مڑ کے جتایا۔ وہ آفس سے آ رہا تھا۔ لائٹ پرپل شرٹ پہ ڈھیلی ٹائی، بلیک پینٹ کے ساتھ اس کی ٹھان جسامت گزب تھی۔ چینل 5 کی مسحور کن خوشبو دونوں کے اطراف تھی۔ اس نے بغور اس کا صبیحہ چہرہ دیکھا۔ کل کی ٹکر کا نشان اب تک پیشانی میں تھا۔ زریاب کے چہرے کے زخم بھی نمایاں تھے۔ روشی ایک لمحے کے لیے دل میں شرمندہ سی ہوئی۔ وہ تو میک اپ کر کے نشان بھی نہیں چھپا سکتا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو تاک رہے تھے کہ ملازمہ کی آواز نے فسو توڑا۔ بی بی ڈنر ٹیبل لگا دیا۔ اس نے سارا کو مخاطب کیا۔ چلو بھائی، دونوں کھانا کھاؤ، میں فضا کو بلاتی ہوں۔ روشی، جاؤ ذرا، حذیفہ کو بلاؤ، اوپر ہی ہے وہ۔ انہوں نے اسے ہلایا۔ زریاب نے ہاتھ پھیلا کے اسے اپنے سامنے سے جانے کی دعوت دی۔ ڈھیلے پنک شلوار قمیض میں کھلے بالوں اور گلے میں دوپٹہ سمیت وہ بہت موہنی سی معلوم ہو رہی تھی۔ زریاب کی نظروں نے اوپر جانے تک اس کا پیچھا کیا۔ تم میرا سارا پیسہ ڈبو دو گے؟ وحاظ حسین الویز پہ برس رہے تھے۔ اپنی یہ کلیپنگ بند کر، ورنہ ہم روڈ پر ہوں گے، اور سرفراز ملک اپنی بیٹی کا رشتہ کس سے کنگال کرانے میں نہیں دے گا۔ سمجھے، وہ غضبناک ہو کے موڈ او کامن ڈیڈ، وہ پاگل ہے میرے پیار میں، کچھ بھی ہو مجھے نہیں چھوڑے۔ اور لاکھوں کا نقصان ہوا ہے، کروڑوں کا نہیں ہوا۔ جو آپ اتنے ہائپر ہو رہے ہیں اس کی بے حسی ہنوز سی، تو میں اب کروڑوں ڈوبنے کا انتظار کروں؟ دفعہ ہو جو یہاں سے۔ وہ شدید بھڑک اٹھے۔ وہاں گاڑی کی چابی اٹھا کے ہنستا ہوا باہر نکلا۔ ہیلو، کوئی بندوبست ہے آج؟ اس نے باہر نکل کے فرقان کو کال ملائی۔ ہاں، نیا مال ہے لاہور کا، میڈم نے گھر لیا ہے ڈیفنس میں، وہی ہے پارٹی، آ جاؤ تم۔ میں لوکیشن بھیجتا ہوں۔ فرقان اس کا یادگار تھا۔ ڈن ہے، آئی ایم کمنگ۔ اس نے سیٹی بجائی۔ روشانی نے بہاج کی طرف سے ملنے والی ٹیکس کے بعد مطمئن ہو کے سو گئی۔ وہ آج رات ڈیڈ کے ساتھ بزی تھا، صبح بھی اپنے وقت پہ سو گئی۔ ویسے بھی اسے کل کالج جانے کی جلدی تھی، اس کا شائلہ سے بہت دل لگ گیا تھا۔ روشانی کو اپنی طرح لگی تھی۔ شائلہ نے اپنی باتوں سے اسے متاثر کر لیا تھا کہ ان کے ہاتھ سے بچی کو چھین رہا تھا۔ وہ عورت چیخ رہی تھی مگر سناٹے میں کوئی آنے والا نہیں تھا۔ وہ بچی مستقل رو رہی تھی۔ کچھ دیوہے کل آدمی انہیں زد و کوب کر رہے تھے۔ انہوں نے پوری طاقت سے بچی کو بے شکا تھا۔ اچانک فائر ہوا تھا۔ وہ عورت تیورا کے زمین پر گری، بچی پہ ان کی گرفت ڈھیلی ہوئی تھی۔ کسی نے پیچھے سے انہیں جھگڑا نہیں۔ وہ گھبرا کے اٹھے تھے۔ کمرے میں نائٹ بلبان تھا۔ وہ اپنے بستر پہ موجود تھے، آس پاس کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے عرق آلودہ پیشانی صاف کی۔ ایک گہرا سانس انہوں نے سینے سے خارج کیا، مگر تکلیف ہنوز قائم تھی۔ مجھے کل ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، انہوں نے تشویش سے سوچا۔ اپنے کمرے سے نکل کے انہوں نے روشی کے کمرے میں جھانکا۔ وہ پرسکون سے سو رہی تھی۔ انہوں نے اس کی چادر ٹھیکی۔ وہ چانک
وہ جوکو کے اسے بوسہ دینا چاہتے تھے، مگر اس کی نیند خراب نہ کرنے کے خیال سے دکھے ان کی آنکھیں نم تھی، نیچے پارٹی جاری تھی اور وہ اوپر اس نئی لڑکی کے ساتھ عیاشی میں مگن تھا جو کچھ دنوں پہلے ہی لاہور سے کراچی شفٹ کی گئی تھی۔ یہ پارٹی صرف ویکینڈ پر ہی رکھی جاتی تھی۔ عام دنوں میں بنگلے میں ساری سرگرمیاں معطل رہتی۔ اس سے بینچے اس کے گرم بدن پر اپنی درندگی نکال رہا تھا۔ اس لڑکی کو ساتھ لینے میں دقت ہوئی، مگر وہ مجبور تھی، پیشہ وار تھی اور لحاظ میں اس سے وحاظ کو ہوش کرنا تھا جو نشے میں اس پہ جانور کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ رات کے 3 بج چکے تھے، صبح سے ہر حالت میں کالج جانا تھا، مگر وہ ہٹنے میں رضامند نہیں تھا۔ نام کیا ہے تیرا؟ منشم اس کا منہ پکڑے ہوئے تھا۔ شیلا نام ہے، پیشے میں سب پنکی بلاتے ہیں، اس نے فوراً جواب دیا۔ اگلے ہفتے بھی تو ہی ہونی چاہیے تھا۔ بحال نے سیدھا لیٹ کے سانسیں بحال کی۔ اوکے ڈارلنگ، وہ پیشہ ورانہ مسکراہٹ دیتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شکر ہے جان چھٹی۔ دل ہی دل میں اس نے وحاظ کو کئی گندی گالیوں سے نوازا۔ شدید تھکن کے باعث شعلہ کالج نہ جا سکی۔ تم واپسی پر میری طرف آ جاؤ، لنچ ساتھ کر لیں گے۔ شعلہ نے روشی کو میسج سینڈ کیا۔ روشی تو منتظر تھی، وہاں فوراً حامی والی وہ اکثر بیشتر چھٹی کے بعد شعلہ کی طرف چلی جاتی تھی۔ وہ دونوں ساتھ باتیں کرتے، ناچتے گاتے۔ اسے خوشی ہوئی کہ شعلہ کو بھی اس کی طرح ڈانس کا کافی شوق تھا۔ تمہاری ماما گھر پہ کب ہوتی ہیں؟ روشی نے اچانک سوال کیا۔ شعلہ نے اسے یہ بتایا تھا کہ وہ لوگ باپ کی موت کے بعد کراچی شفٹ ہو گئے ہیں۔ اس کی ماما اپنا چھوٹا سا کاروبار کرتی ہیں، یا وہ کام میں بہت بزی ہوتی ہیں۔ نیکسٹ ویک تم سے ضرور ملے گی۔ وہ میں نے کافی کچھ بتایا ہے تمہارے بارے میں، اور تمہارا ڈانس ویڈیو بھی دکھائی تھی۔ میری ویڈیو؟ جوس پیتے پیتے روشی اٹھی۔ ہاں، اس دن تم نے ڈانس کیا تھا نا کلاس میں، تو میں نے ویڈیو بنا لی یادگار کے لیے۔ شعلہ نے جلدی سے وضاحت کی۔ وہ اچھا روشی فخریہ ہنسی۔ اچھا میں نکلتی ہوں، بابا پریشان ہو گئے۔ وہ بیگ اٹھا چکی تھی۔ اگلے ہفتے لازمی آنا، ماما شدت سے ملنا چاہتی ہے تم سے۔ شعلہ نے پھر سے اسے یاد دہانی کروائی۔ اوکے اوکے۔ وہ دروازہ عبور کر گئی تھی۔ وہ آفس میں تھا جب اسے یاور کی طرف سے کچھ تصاویر موصول ہوئی۔ وحاظ کسی لڑکی کو بیچے کلب میں ڈانس کر رہا تھا۔ اس کی رنگ رلیاں ملاحظہ کرو، نیچے ہنسنے والے ایموجیز تھے۔ وہ سب مشترکہ کالج فرینڈز رہ چکے تھے۔ ایک نمبر کا ذلیل ہے، دفع کرو۔ زریاب نے جواب سینڈ کر کے موبائل پہ سینڈ پہ رکھا۔ کیا مجھے روشانے کو اس سب سے آگاہ کرنا چاہیے؟ ایک دم اسے احساس ہوا دونوں ایک دوسرے کو ڈیزرو کرتے ہیں۔ دل پھر سے نفرت کی راہ لایا۔ وہ کالج سے واپسی پر ڈرائیور کے ساتھ اپنی دوست شیلا کی طرف چلی گئی۔ بابا کی کال آئی تو اٹھانا مت، میں 1 گھنٹے میں باہر آ جاؤں گی، تم یہیں ویٹ کرو۔ ویسے آج ہر صورت اس کی ماما سے ملنا تھا۔ وہ آرڈر دے کے بنگلے کے اندر چلی گئی جہاں اس کی سہیلی منتظر تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا جب ڈرائیور کو زریاب کی کال آئی۔ وہ یک دم گھبرا گیا۔ ملک صاحب کی کال وہ 3 دفعہ کاٹ چکا تھا، مگر زریاب ملک کی کال کاٹنے کی جسارت وہ ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ ہیلو، اس نے اٹکتے ہوئے جواب فون اٹھایا۔ بی بی کو لے کر سیدھا گھر، اور آئندہ بابا کی کال کٹ کی تو تمہیں فارغ کر دوں گا، سمجھے؟ زریاب شدید گھبرایا تھا۔ وہ جی روشی بی بی نے ہی کہا تھا کہ وہ سہیلی کے پاس ہے، کال نہ اٹھاؤں صاحب کی۔ ڈرائیور نے پھر اپنا دفاع کیا۔ اپنی لائیو لوکیشن بھیجو، میں آ رہا ہوں، تم وہاں سے سیدھا گھر آؤ۔ جی جی۔ ڈرائیور نے فوراً زریاب کے حکم کی تکمیل کی۔ وہ جانتا تھا زریاب ہی سابقہ مائی باپ ہے اور اسے اپنی نوکری عزیز تھی۔ وہ سرفراز ملک کو تسلی دے کر گاڑی دوڑاتا ہوا ڈیفینس کے اس تنگلے والا جہاں روشانے موجود تھی۔ سرفراز نے اسے سردی سے منع کیا تھا کہ وہ روشی کو ڈانٹے گا نہیں، مگر اس کا پارا نیچے نہیں تھا۔ وہ اپنے باپ سے اتنی محبت نہیں کرتا تھا جتنی وہ روشانے ملک سے نفرت کرتا تھا۔ پر بیٹا ابھی تو آپ آئے ہو۔ شعلہ کی ماما نے محبت سے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ خود بھی جانا نہیں چاہتی تھی۔ اسے شعلہ کی ماں سے مل کر بہت اچھا لگ رہا تھا، مگر ڈرائیور کی کال نے اس کے چھکے چھڑوا دیے تھے۔ زریاب باہر تھا، ایک قیامت باہر منتظر تھی۔ وہ جلدی سے پھر آنے کا وعدہ کر کے وہاں سے نکلی۔ اتنی بڑی ہو گئی ہو کہ بنا بتائے منہ اٹھا کے ادھر ادھر نکل جاؤ گی؟ وہ اسے دیکھتے ہی چڑھ دوڑا۔ میری دوست کا گھر ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو پوچھنے آ گئی اسے۔ اس نے ہتھیار ڈالا۔ بہتر سمجھا آندھا کالج سے سیدھی گھر، نہ ورنہ۔ زریاب نے انگلی اٹھا کے اسے وارن کیا۔ ورنہ کیا؟ وہ بھی دو بدو آئی، CIA کے کتے کی طرح۔ وہ بات پوری بھی نہیں کر پائی تھی کہ سناٹے دار تھپڑ سے اس کا وجود تھرا گیا۔ وہ لہرا کے زریاب پہ گری جس نے ساتھ سے جگڑ کے تقریباً گاڑی میں دھکا دیا تھا۔ خود وہ فرنٹ سیٹ پہ گیا۔
آفس سے سیدھا وہ گھر آرام کے گھر سے آیا تھا، مگر اس لڑکی نے ہوار کر کے رکھ دیا۔ وہ بلک بلک کے رو رہی تھی، گھر چلیے آپ بابا کو بتاؤں گی۔ سب وہ ہچ کو درمیان بولی، میں تو بہت ڈر گیا۔ وہ طنزیہ ہنسا۔ روشی نے پیچھے سے اسے گھورا تھا۔ اس نے بیک مرر میں اس کی زخمی آنکھیں دیکھی۔ برخلاف توقع سرفراز سے مل کر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلے گی۔ زریاب کو شدید حیران ہوئی تو اس کی سمجھ سے، بیٹا تم کب بات کرو گے سرفراز بھائی سے؟ حالدار نے بانجے کے آگے محبت سے چائے رکھی۔ وہ شام کی چائے پہ ان کی طرف تھا۔ جی بس بابا سے بات کرنے ہی والا ہوں، میں خود بھی جلد از جلد شادی چاہتا ہوں۔ اب بابا کو ریسٹ کی ضرورت ہے، ان کی بہو خیال رکھے ان کا۔ زریاب نے فائقہ کو چھیڑا جو سر جھکا گئے۔ اس کے بچپن سے سجائے کے خوابوں کی تعبیر کا وقت آنے والا تھا۔ مگر بیٹا، حالدہ کچھ کہتے کہتے رک سی گئی۔ جی حالہ، انہوں نے ادب سے عرض کی، بیٹا روشان نے بہت بدتمیز ہے، مجھے فائقہ اور تمہاری فکر ہے، وہ تم دونوں کی خوشیاں حرام نہ کر دے کہیں انہوں نے زریاب کے دل کی کہہ دی تھی۔ اس سے زیادہ روشی کی بدتمیزیوں کا گواہ کون تھا؟ جی آپ بے فکر ہیں، میں بابا سے اس بارے میں حتمی بات کروں گا۔ جیسی اس کی حرکتیں ہیں مجھ سے پہلے تو اس کی شادی ہو جائے تو بہتر۔ وہ تو براس نکال گیا۔ وہ آج 2 دن سے آؤٹ آف کوریج چل رہا تھا۔ اس کا لاسٹ میسج یہی تھا کہ اچانک 2 دن کے لیے اسلام آباد جا رہا ہے۔ ڈیڈ کے کام سے روشی کو یقین تھا، کیونکہ وہ ویسے بھی اکثر و بیشتر الویز صاحب کے کاموں کی وجہ سے دورے پر رہتا۔ مگر یہ کون سے کام تھے؟ یہ سب وہ باپ بیٹا جانتے تھے۔ شالہ کے ہاتھ سے اس کا موبائل گرتے گرتے بچا تھا۔ یہ کون ہے؟ اس نے گیلری میں ایک تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دونوں اس وقت کالج کینٹین میں تھی۔ یہ روشانی نے تھوڑی ڈرامائی ہوئی بہنوئی ہے تمہارے، اس نے شرماتے ہوئے وہ ہاتھ کا تعارف کیا۔ شالہ نے افسوس سے اسے دیکھا۔ وہ سمیر زادے کی ہر ہفتے اس کے بنگلے پہ آمد ہوتی تھی، راتیں گزرتی تھی۔ او نائس۔ شالہ نے ہونٹ سکڑے اسے دل سے روشانی کی معصومیت اور بے خبری پر ترس آیا، مگر وہ منہ بند رکھنے پر مجبور تھی۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پر جمع تھا جب سرفراز صاحب نے بتایا کہ ڈاکٹر نے آرام کی ہدایت دی ہے، معمولی سا انجائنا ہوا تھا بابا۔ زریاب شدید رنجیدہ ہوا۔ آپ نے مجھے ساتھ لے جانا بھی مناسب نہیں سمجھا، میں آفس میں تھا، کوئی مار تو نہیں گیا تھا؟ وہ دکھ سے گویا ہوا سبھی لوگ پریشان دکھائی دے رہے تھے، مگر روشی کی حالت زیادہ بری ہوئی۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کے سرفراز کے پاس جا بیٹھی۔ بابا آپ خیال کیوں نہیں رکھتے اپنا؟ میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی، آپ جانتے ہیں۔ وہ رو رہی تھی۔ زریاب کو شدید ترس آ گیا، تمہاری حرکتیں ہیں جو آج بابا کا یہ حال ہے۔ زریاب، سرفراز صاحب برہم ہوئے، میں نے کیا کیا ہے؟ وہ حیران ہوئی، تم جو بنا بتائے ادھر ادھر گھومتی ہو، تمہاری فکریں کھا رہی ہیں میرے بابا کو۔ زریاب نے سارے لحاظ سائڈ کیے۔ میری بھی بابا ہیں، یہ وہ جتاتے ہوئے بولی، تو آپ گھر بیٹھ کے ان کا خیال رکھو، پڑھائی تو تم سے ویسے ہی نہیں ہوتی، میں آفس میں ہوتا ہوں، میرے پیچھے کوئی تو ہو۔ وہ آہستہ ہوا۔ وہ ارے سب ہے میرے پاس۔ سرفراز صاحب کو بیٹے کا اتنا فکر مند ہونا اچھا لگا۔ سچ بات تو یہ تھی کہ وہ روشانی کی طرف سے شدید ٹینشن میں تھے۔ سارا پھپھو اور دادی نے بھی زریاب کی تائید کی۔ ٹھیک ہے بابا، میں اب کالج ویک میں 2 دن جاؤں گی، بس آپ سے بڑھ کے کچھ نہیں۔ اس نے باپ کے گلے میں بازو مال کیے۔ آج زریاب کو یہ محبت کا مظاہرہ برا نہیں لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا روشانی زہر بھی ہے اور تریاک بھی۔ اسے اپنے فائقہ کے رشتے کے حوالے سے باپ سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ اوہو سیڈ یارو، تم گھر سے ہی ٹائم نکال کے میرے گھر آ جایا کرنا، کچھ دیر ہم کمبائن اسٹڈی کر لیں گے، ویسے بھی پیپر سر پہ ہے۔ شالہ نے اس کی ساری بات سن کر بیچ کا راستہ دکھایا۔ میڈم کا آرڈر تھا کہ وہ روشانی کو بنگلے پہ مدعو کرتی رہے۔ نہیں یار، میں اب بابا کو لمحہ بھر بھی نہیں چھوڑوں گی، تم آ جانا میرے گھر۔ اس نے شالہ کو دعوت دی۔ وہ سٹپٹا کہ ہاں ضرور، جب آؤں گی بتاؤں گی، تم اپنا خیال رکھنا۔ اس نے کال کاٹ دی۔ حسین الوی سفزان سرفراز کی طبیعت پوچھنے گھر آئے تھے، مگر بہاج ان کے ساتھ نہیں تھا۔ انہوں نے بہاج کو فی الحال گھر سے نکال دیا تھا اور وہ ایک دوست کے فلیٹ میں رہ رہا تھا۔ انکل بہاج اسلام آباد سے کب تک آئیں گے؟ روشانی انہیں باہر تک سی آب کرنے آئی تو پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ بیٹا وہ کام کا لوڈ زیادہ ہے تو وہ ابھی کچھ دن اور رہے گا وہاں، میں جلدی بلواؤں گا، اس سے پریشان نہ ہوں۔ انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ یہ لڑکی ان کے بیٹے کا جیک پاٹ تھی۔ زریاب اسے گھر میں بابا کے ساتھ مگن دیکھ کے مطمئن تھا۔ اسے روشی کے باپ سے محبت پر کوئی شک نہیں تھا، وہ خود بھی آفس کا سارا ٹائم باپ کے ساتھ گزارتا۔ تم اسے اپنی سالگرہ کا جھوٹا انویٹیشن بھیجو اور اسے لازمی بلواؤ، یہاں بنگلے پہ سارے انتظامات ہوں گے۔ ادھر وہ گھر سے نکلے گی تو ہمارے آدمی اسے راستے سے ہی اٹھا لیں گے۔
پلیز اور اس کے گھر والوں کو کوئی شک نہ ہو، اس لیے تم یہیں رہو گی اور میری جگہ دوسری عورت تمہاری ماں کا رول کرے گی۔ میں آج ہی لاہور نکل رہی ہوں، یہ لوگ اس سے بھی وہیں پہنچائیں گے، باقی کام میرا ہے۔ تارا میڈم نے سارا بلان زلفی، شائلہ اور باقیوں کو سمجھایا۔ وہ کہ سب یک زبان ہو کے متفق ہوئے۔ شائلہ کا دل اندر ہی اندر کانپ رہا تھا۔ اگر میں پکڑ گئی تو بہت دنوں سے ایک بوجھ ہے جو تم سے بانٹنا چاہتا ہوں۔ وہ سرفراز صاحب کے ساتھ کمرے میں موجود تھا۔ آج وہ عجیب ہی باتیں کر رہے تھے، پچھلے کئی دنوں سے ان کی طبیعت اچھی چل رہی تھی۔ جی بابا بولیے۔ ضریاب ان کا ہاتھ تھام کے بیٹھ گیا۔ اپنے کمرے میں موجود روشی تقریر کے اگلے وارڈ سے بہبر شائلہ کی سالگرہ اٹینڈ کرنے کی تیاری میں لگی تھی، جس کی بامشکل اجازت دی تھی۔ سرفراز صاحب نے بنگلے میں ساری تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ نقلی فیملیز کو پیسے دے کر مدعو کیا گیا تھا۔ پورا ماحول ایک فیملی فنکشن کے حساب سے ترتیب دیا گیا تھا۔ سب کچھ ویسا ہی ہو رہا تھا جیسی میڈم کی ہدایت تھی۔ وہ بے دلی سے شیشے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ کاش تم نہ روشانے، جس دلدل میں میں ہوں تم اس میں کبھی نہ دھنسو۔ شائلہ نے سچے دل سے دعا کی۔ وہ راستے میں تھی جب اس سے گھر سے کال موصول ہوئی۔ کیا ڈرائیور اس کی جیپ میں مڑا؟ میڈم ان کی گاڑی آئی ہی نہیں۔ گھر سے نکلی تھی مگر کچھ دیر بعد ہی واپس موڑ لی گئی۔ ہمارا بندہ اسی راستے پر تھا، یہ اطلاع اس نے دی تھی۔ تارا میڈم نے موبائل زور سے پڑھا۔ شائلہ کو شدید ہوشی ہوئی۔ کم از کم کچھ وقت کے لیے روشنی ان سے بچ گئی تھی، مگر وہ راستے سے مڑی کیوں؟ یہ سوال اسے کھایا جا رہا تھا۔ روشانی ملک بنت سرفراز ملک، کیا آپ کو ضریاب ملک ولد سرفراز ملک سے سکہ راج الوقت 5 لاکھ حق مہر کے عوض نکاح قبول ہے؟ نکاحانے الفاظ اس کے کانوں میں پڑ رہے تھے مگر شاید دماغ تک نہیں پہنچے تھے۔ وہ بالکل معاف ہو چکے تھے۔ رضامندی دو۔ روشی سارا پھپھو نے اسے کمر سے تھاما۔ سرفراز کے ہاتھ میں دبا اس کا ہاتھ سن ہو چکا تھا۔ وہ ہاسپٹل میں تھے۔ ابھی کچھ گھنٹے پہلے وہ بیٹی کی حیثیت سے باپ کے پاس ہی اور ابو اسے اپنی بہو بنا رہے تھے۔ ایک جملہ اس کے ذہن میں باز گشت کیے جا رہا تھا، تم میرا خون نہیں ہو روشانے۔ سارا مان کروفورڈ اسے چھین لیا گیا تھا جو ان کا خون تھا۔ وہ استحقاق سے دادی کے پہلو میں بیٹھا تھا۔ سائن کرو روشی۔ سارا نے دوبارہ سے ٹوکا دیا۔ اس نے سرفراز کی جانب دیکھا جو اس کی رضامندی کے منتظر تھے۔ اس نے مشینی انداز میں کٹاکٹ سائن کیے۔ ضریاب نے اس سے پیپرز لے کر اپنے سائن کیے۔ سب کچھ وہی تھا، وہی جگہ، وہی لوگ، وہی گھر، مگر سامنے بیٹھا یہ شخص۔ اس نے نگاہوں سے ضریاب کو دیکھا۔ نیلے کرتے میں بڑی ہوئی شیف کا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی آگ تھی جو اسے ہاک ستر کر رہی تھی۔ کیا غلط ہوا تھا؟ یہ اسے حالدہ کی آمد میں پتہ چلا۔ سرفراز صاحب آنکھیں بند کر چکے تھے مگر اس کی آنکھیں کھول گئے تھے۔ اتنی اچانک موت پہ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ ضریاب تدفین کے انتظامات میں لگا ہوا تھا۔ گھر کی خواتین اندر کے کہرا میں گم تھی۔ حالدہ حالہ نے دادی اور سارا کو سہارا دے رکھا تھا، جبکہ فائزہ مستقل روشی کے ساتھ تھی جو ایک کونے میں بت بنی بیٹھی تھی۔ وہ رات سے اب تک یوں ہی پتھر تھی۔ انکشاف اور حساس ہاتھ ہوا تھا۔ وہ کوئی بھی ری ایکشن دینے سے قاصر تھی۔ جاننے والوں میں سے اصل حقیقت کوئی نہیں جانتا تھا، صرف گھر کے مکین رات کے واقعے سے باخبر تھے۔ فائزہ حذیفہ تو ہنوز شاک میں تھے۔ فائقہ بار بار ضریاب کے پاس جاتی، پھر اندر آ جاتی۔ وہ بہت خاموشی سے سب سے گلے مل رہا تھا۔ اس کی اور روشی کی خاموشی پورے گھر میں گونجی تھی۔ دادی اکلوتے بیٹے کے غم میں نڈھال پڑی تھی۔ کون آیا گیا، تعزیت کی کتنی ہی کالز اور میسیجز تھے۔ وہ سب سے بے نیاز کمرے میں اندھیرا کیے دونوں بازو کا تکیہ اپنا لیٹا تھا۔ اس لڑکی کی وجہ سے بچپن میں اس کی ماں اچانک سے چھوڑ گئی اور آج باپ کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ سرفراز صاحب اپنے سارے راز اور بوجھ اسے دے کر آزاد ہو چکے تھے۔ اس پر بڑی ذمہ داری تھی۔ اسے سب میں فائقہ کا دل ٹوٹنے کی فکر بھی ڈر آئی تو وہ مزید تھکن محسوس کرنے لگا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اداسی اپنے عروج پر تھی۔ وہ اپنی بے بسی اور کم مائگی کا جتنا ماتم کرتی کم تھا۔ وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی، اس کے آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا؟ سوال کا طوفان اس کے دماغ میں جگڑا چلا جا رہا تھا۔ کچھ ایسا ہے جو صرف بابا اور ضریاب کے درمیان ہے اور وہ بے خبر ہے؟ بابا چلے گئے، یہ خیال ہی اسے ڈبو گیا۔ وہ ایک بار پھر ہچکیوں سے روٹھی تھی۔ ملک سرفراز مر گیا، ہاں ہاں ہاں۔ تارا میڈم نے زوردار قہقہہ لگایا۔ ہمارا کام تو مزید آسان ہو گیا۔ اب وہ پوری امید تھی، شائلہ کو دکھوا بچاتی تھی کہ روشی اپنے باپ سے کتنی محبت کرتی تھی۔ کیا حال ہوگا اس کا؟ سوئمدہ گھر بھر میں سوگ طاری تھا۔ حالدہ مستقل بچوں کے ساتھ ٹھہری ہوئی تھی۔ روشی ان کی تیز نظروں سے شدید خائف تھی۔ ان کو تو ویسے ہی اس سے ہار تھی اور اب تو بچانے والا بھی دنیا سے جا چکا۔ اسے یکدم احساس تنہائی ہوا۔
سارا پھپھو اور دادی کے پاس جانے کی ہمت اس میں نہیں تھی، اور دریاب سے تو اکا دکا دفعہ ہی اس کا سامنا ہوا تھا۔ وہ اپنے ہی گھر میں اجنبی سے بن گئی تھی۔ وہ حاج کی مستقل کال آ رہی تھی، مگر اس میں بات کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ غصہ میں وہاں تو اس کے ذہن سے نکل گیا تھا۔ اسے حیرت ہوئی، وہ کیا جواب دے گی، اسے کیا بتائے گی۔ اس نے خوف سے موبائل سوئچ آف کر کے دراز میں ڈال دیا۔ کچھ کھا لو یار، کب تک ایسے رہو کہ فائقہ اس کے سر پہ موجود تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے پلیز، اس نے دامن بچائے۔ وہ فائقہ سے کترا رہا تھا، مگر وہ بے خبر تھی۔ وہ اس کی اگنورنس کو باپ کی موت پہ محمول کر رہی تھی۔ دریاب، اس نے دھیرے سے اس کا شانہ چھوا۔ میں ہوں تمہارے پاس ہمیشہ۔ فائقہ کی تسلی پہ اسے ہنسی آ گئی۔ وہ سب سے مسکرا گیا۔ اس کے ہاتھ کو جیسے کوئی سنہری موقع لگ گیا تھا بچپن سے لے کر آج تک کے سارے بدلے لینے کا۔ وہ کمرے میں اپنی تازہ نقصان بے سے سکڑی تھی کہ اچانک وہ دروازہ کھل کے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ اتنی شاک تھی کہ بیڈ پہ اسی پوزیشن میں پڑی رہی۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس کے انتہائی قریب بیٹھا۔ وہ سسکیاں باہر تھی، نظریں اٹھنے سے انکاری تھی۔ اتنی غیر متوقع صورتحال میں بھی وہ پرسکون تھا۔ روشانی کو اس سے عجیب الجھن محسوس ہوئی۔ وہ کیا کرنے والا تھا، کیا کہنے آیا تھا قبل از رخصتی؟ اس کی آمد کا مقصد؟ بہت سارے سوال اس کے سامنے ناچتے تھے جب وہ انگلی اٹھا کے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میری زوجیت میں تمہیں اپنی مرضی سے سانس لینے کی اجازت ہوگی روشان ملک۔ اس نے آہستہ سے جسم سے جان نکالی۔ وہ کہہ کے رکے بنا اس کے کمرے سے نکل گیا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، اس نے کالج جانا شروع کر دیا تھا۔ سب روٹین پر آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ شیلا سے مل کر اس نے ساری رودا سنائی۔ اس سے بہتر غمگسار فی الحال روشی کے پاس نہیں تھا۔ وہ شاید شاکڈ تھی۔ میڈم تارا کی زبانی اسے باقی حالات کا تو علم تھا، مگر روشانی کے نکاح کی بات اس کے لیے غیر متوقع تھی۔ میڈم کو آگاہ کرنا ہوگا تاکہ وہ باز آ جائے۔ اس نے دل میں ہی لاحقہ عمل طے کیا۔ وہ دادی کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی جب سامنے سے دریاب آتا دکھائی دیا۔ وہ فوراً اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اس نے دانستہ طور پہ اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا۔ پرپوز کی اس بے ساختہ ادا پہ مسکرا دی۔ رشتہ بدل گیا تھا تو دیکھنے کا انداز بھی بدل گیا تھا۔ وہ اس کی طرف دوسری نظر ڈالے بغیر دادی پھپھو کو سلام کرتا ہوا گزر گیا۔ کوئی تیر روشانی کے دل کے آر پار ہوا تھا۔ کسی کو علم نہیں تھا کہ دریاب کن الجھنوں کا شکار ہے۔ وہ آفس سے دیر سے آتا اور آتے ہی کمرے میں فون اور لیپ ٹاپ پر بزی ہو جاتا۔ وہ بہت مہارت سے ساری گتھیاں سلجھا رہا تھا۔ کیا خیال ہے دادی نے سارا سے مشورہ لیا۔ بات ہو آپ کی، کیا کبھی نہ کبھی تو پتہ چلنا ہی ہے، سب کو بہتر ہوگا گھر پہ بلا کے سب کو ساری بات بتائی جائے۔ طریقے سے گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی، جگ ہنسائی سے بچ جائیں گے۔ اور حالدہ بھی امید لگا کے بیٹھے، انہیں بھی آرام سے اعتماد میں لینا ہوگا۔ سارا اور دادی سر جوڑے آگے کا لاحقہ عمل طے کر رہی تھی۔ سرفراز ملک بڑی باری ذمہ داری ان پہ ڈال گئے تھے۔ میں بس بابا کی وجہ سے ڈسٹرب تھی وہ کالج سے واپسی پہ اسے پک کر چکا تھا۔ اس وقت وہ دونوں گاڑی میں تھے۔ میں بھی ڈسٹرب تھا یار، انکل کی وجہ سے تمہارا غم بانٹنا چاہتا تھا، مگر تم تو غائب ہی ہوگی۔ ایسا کون کرتا ہے، ابھی تو اسلام آباد تھے۔ کتنی کالز کی آپ کو، کتنی ضرورت تھی مجھے آپ کی، تب کہاں تھے آپ؟ اب سب ختم ہو گیا، بابا چلے گئے۔ وہ پھوٹ کے رو دی۔ سویٹ ہارٹ وہاں نے اسے سینے سے لگانا چاہا، مگر اسی وقت کسی نے کار کی کھڑکی بجائی تھی۔ وہ خوف زدہ سے ہوئی۔ وہاں نے شیشہ نیچے کیا، اس کی سٹی گم ہو چکی تھی۔ سامنے دریاب کا لال ببو کا چہرہ تھا۔ روشی کی جان ٹانگوں سے نکل چکی تھی۔ باہر اس نے ڈائریکٹ روشنی کو حکم دیا۔ وہاں فوراً گاڑی سے اتر کے اس کی طرف بڑھا۔ لسن دریاب، لیٹ می کلیئر یو، وہ بولتا ہوا آگے آ رہا تھا کہ دریاب نے ہاتھ اٹھا کے اسے وہیں روک دیا۔ میں زیر تعزیت کر رہا تھا۔ وہاں خاموش نہیں ہوا۔ تعزیت کے لیے گھر آتے ہیں، گاڑیوں میں چھپ کے نہیں ملتے۔ اس نے بے جان روشی کو اپنے بازو میں بھینچا۔ آئندہ سے ملنے کی کوشش مت کرنا ورنہ بہت برا ہوگا۔ یہ اب مسز روشانی دریاب ملک ہے۔ اس پہ آرام سے بم گراتا ہوا روشنی کو اپنی گاڑی میں ڈال چکا تھا۔ وہاں کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ روشنی نے جن نظروں سے ڈرائیور کو دیکھا جس نے دریاب کو انفارمیشن دی تھی، وہ اس کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا۔ گھر چلو، دریاب نے ڈرائیور کو آرڈر دے کر اس کا سفید چہرہ دیکھا۔ اس کی نظروں کتاب نہ لا پا رہی تھی۔ بزنس حلقوں میں یہ خبر سب پہ بجلی بن کے گری تھی، مگر حالدہ اور فائقہ پہ تو بمباری ہوئی تھی۔ وہ دونوں شدید جھٹکوں کی زد میں تھی۔ سارا اور دادی سر جھکائے ان کے آگے شرمندہ
بیٹھے تھے ذریعہ مجرموں کی طرح سار نیچے کی بیٹھا تھا۔ وہ فائقہ کے جذبات کا قاتل تھا، وہ انکاری نہیں تھا، مگر وہ باپ کے آگے مجبور تھا۔ میری کوئی رضامندی نہیں، میرے لیے بابا کا حکم میں سب کچھ تھا۔ اس وقت بس نے اپنے حصے کی سوائیاں پیش کی، جوڑے آسمانوں پہ بنتے، حالدہ ہم سب ہی مجبور تھے، اور پھر جو سرفراز کی مرضی وہ باپ تھا، حق رکھتا تھا۔ دادی نے بھی انہیں اپنے تیز سمجھایا، بچپن سے یہ دونوں ایک دوسرے سے منسوب تھے، اور سرفراز بھائی ایسے کر کے چلے گئے۔ وہ شدید رنجیدہ تھی۔ اگر روشانے ان کا ہوں نہیں ہے تو کون ہے؟ کہاں سے اٹھا لائے تھے اسے؟ گھر، جائیداد، سگا بیٹا، سب کچھ ایک انجان لڑکی کو دان کر گئے، میری بہن کو کھا گئے۔ وہ بولے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ حالا پلیز، بابا کے خلاف نہیں سنوں گا میں۔ ذریعہ نے انہیں ٹوکا، چلیے ماما، اب ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ فائقہ نے چپ چاپ ہار مانی۔ اب بچا ہی کیا تھا، اس نے عقل مندی کا ثبوت دیا۔ وہ اب ذریعہ کی اگنورینس کی وجہ جان گئی تھی۔ روشی کے آگے اس کی کوئی جگہ نہیں تھی، وہ لڑکی اسے جیت چکی تھی، اسے یہ ماننے میں آر نہیں تھی۔ ذریعہ نے اس کے حوصلے کی داد دی، ہو سکے تو ہمیں معاف کر دیجیے حالدہ، یہ آپ کی بہن کا گھر ہے، اس کے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے رہیں گے۔ سارے نے انہیں گلے سے لگایا۔ دادی نے بھی اٹھ کے فائقہ کو پیار دیا۔ وہ دونوں ماں بیٹی خالی ہاتھ وہاں سے لوٹ آئے تھے۔ ذریعہ کا بوجھ دگنا ہوا تھا۔ حسین الوی بیٹے کو کوسنے دے رہے تھے، جو باغلوں کی طرح چیزیں پٹک رہا تھا۔ آپ کو بھی کبھی پتہ نہیں چل سکا، وہ باپ کی طرف مورا، ہمیں کیسے پتہ ہوگا؟ سرفراز نے ہمیشہ اسے اولاد کی طرح رکھا، کسی کو شک تک نہیں ہوا کبھی۔ وہ خود متعجب تھے، اور ویسے جب وہ ان کا ہوں ہی نہیں تو تمہیں اس لڑکی سے کیا؟ اس لڑکی کے نام غیر آدھا بزنس کر کے گئے ہیں وہ۔ ذریعہ کا ہی ہو گیا سب کچھ سیدھا سیدھا۔ حسین الوی تنزیہ ہنسے، وہ آج کا خون کھول رہا تھا۔ روشی سے دستبردار نہیں ہوں گا، اس سے ابھی مجھے بہت کچھ حاصل کرنا ہے۔ وہ دل ہی دل میں منصوبے بنا رہا تھا۔ وہ دونوں ایک چھت تلے اتنے مضبوط رشتے کے ہوتے ہوئے بھی اجنبی بنے رہتے۔ دادی اور سارا کے لیے دونوں کا رویہ سمجھ سے باہر تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ دونوں خوش اسلوبی سے اس رشتے کو مان لیں، مگر انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ یہ چیز دونوں ہی کے لیے آسان نہیں تھی۔ سرفراز صاحب کے چہلم والے دن زرباب کو فائقہ کی شادی کی خبر ملی تھی۔ گویا خالہ نے میرے باپ کے چلم تک کا انتظار نہیں کیا، اسے افسوس ہوا، مگر دل سے کچھ بوجھ کم ہوا تھا۔ فائقہ کے لیے اسے خوشی ہوئی کہ وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ روشی تک بھی خبر پہنچی تھی، وہ ذریعہ کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی، مگر وہ باہر مردوں میں تھا۔ کیا میں بیچ میں آ گئی؟ کیا ذریعہ کی نفرت مزید ہو گئی ہے مجھ سے؟ اس کے ذہن میں کئی سوال اٹھ رہے تھے۔ ایک دیوار بیچ سے ہٹنے کا سکھ بھی تھا، مگر آئندہ کے اندیشے بھی درار آ رہی تھی۔ وہ ہار نے بھی اس دن کے بعد سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، وہ بالکل خالی محسوس کر رہی تھی۔ اس دن کے بعد اس کا وہ ذریعہ کا سامنا ہونا بھی تو وہ نظریں چرا جاتی، وہ خود کو اس کا مجرم گردانتی تھی، اور ذریعہ کو اس کی شکل دیکھتے ہی بہت کی یاد آ جاتی۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتا تھا۔ اس نے پھر سے کالج جانا شروع کر دیا تھا، مگر اب ذریعہ کا ڈرائیور اس کے ساتھ ہوتا ہر جگہ۔ میڈم تارا شیلا کی زبانی سب کچھ سن کے دانگ تھی۔ یہ وار ان کے لیے عجیب تھا۔ اس لڑکی کی رخصتی سے پہلے مجھے اسے اٹھوانا ہوگا، اگر اس پہ ذریعہ کا بس چل گیا تو وہ ہماری پہنچ سے نکل جائے گی۔ میں چاہ کر ان کے سامنے نہیں جا سکتی، گھی تیری انگلی سے ہی نکالنا پڑے گا، وہ ہماری ملکیت ہے۔ مگر ملک والے بھی ٹکر کے ہیں، اب سارے قدم سوچ سمجھ کے اٹھانا ہوں گے۔ شیلا بغیر ان کے بات سننے تھی۔ یہ کھیل بہت خطرناک تھا، جس کا وہ نہ چاہتے ہوئے حصہ بن چکی تھی۔ جی ٹھیک ہے، آپ اس پہ نظر کے، باقی میرا کام ہے۔ اس نے جلدی سے فون کر کیا۔ پیچھے روشی کھڑی تھی، مجھے ایک دم سٹ پٹا گیا۔ کیا ہے؟ اس کے تیور بدلے، وہ مجھے شادی کے لیے ڈریسز چاہیے، میں اور فضا آپی شاپنگ پر چلے جائیں۔ وہ اس کی اجازت طلب کر رہی تھی۔ کیا وہ اس کے لیے اتنا معتبر اہم ہو گیا تھا؟ ایک جانب اس کا ذریعہ کے البو پر آ کر ٹھہری تھی۔ حسن ارزا ترین سفارش ہوتی ہے، کالے سوٹ میں سوگوار سی شکل، یہ وہ غضب داڑھی تھی۔ نپت اللہ نازک سراپا ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ دادی پھپھو کی ہدایت پر وہ اس کے اجازت لینے آئی تھی۔ سرفراز ملک کی کزن کی بیٹی کی شادی نزدیک تھی، ان سب کو شراکت کرنی تھی، اور وہ جانتا تھا وہ کپڑوں کی بہت شوقین ہے۔ ڈرائیور ساتھ ہے کا تم لوگوں کے، اور جلد سے جلد گھر آ جانا۔ خلاف توقع وہ جلدی مان گیا تھا۔ روشی کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ ایک کپ کافی بھجوا دو، اس نے بے تکلفی سے حکم دیا۔ روشی ایڑی کے بل گھومی، جی جی جی۔ وہ جلدی سے بعد میں سہلاتی وہاں سے نکلی۔ وہ گہری نظروں سے اس کی پشت تاک رہا تھا۔ وہ ذریعہ کے پل پل بدل تبدیلی سے حیران پریشان تھی۔ گھر میں وہ اسے منہ نہ لگاتا، اور کہیں باہر ہوتا تو سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتا۔
کبھی اسے اپنے چھوٹے چھوٹے کام کہہ دیتا، کبھی ذرا سی بات پر ذلیل کر کے رکھ دیتا۔ وہ خون کے گھونٹ پی کے رہ جاتی۔ شادی کا فنکشن اپنے عروج پر تھا، ہر طرف رنگ اور بو کا سیلاب، خوشی سے چہکتے چہرے۔ وہ کزنز کے جرمٹ میں بھی سب سے نمایاں تھی۔ اس کے بابا کے کزن کے بیٹے عمیر نے بلیک شیروانی میں ملبوس دریاب ملک کے سامنے روشانی کی کھل کے تعریف کی۔ اتنی گرم اور کھلی تعریف پہ اس نے شعلہ بار نظر سے سامنے دلہن کو اسٹیج پہ لے جاتی روشی کو دیکھا۔ اس کا جی چاہا عمیر کے منہ پہ ایک جڑ دے جو کب سے روشانی پہ نظر گاڑے ہوئے تھا۔ آف کورس چیز میری بیوی جو ہے۔ زریاب نے عمیر کے ہونٹوں سے ہنسی چھینی۔ وٹ؟ اچھل گیا تھا۔ زریاب کے ہونٹوں پہ فاتحانہ سی مسکراہٹ تھی۔ پھر اسٹیج پہ ڈل گولڈن لہنگے میں بیٹھی پور سجی روشانی ملک کو یہ پتہ چل جاتا کہ نیچے دور کھڑے زریاب ملک نے اسے بیوی کے طور پر آن کیا ہے، اس کی تعریف کی ہے، تو وہ وہیں غش کھا جاتی۔ میوزک لگ چکا تھا، اب اس کی پرفارمنس تھی۔ چنری گانے پہ اس کی تھڑک لچک، اس کے اسٹیپس حال میں کھڑے کئی غیر مردوں کے دل درکار رہے تھے۔ باقی سب خاندان کے تھے اسے اس کے بچپنے سے ناچتے گاتے دیکھتے آ رہے تھے۔ منظر تو زریاب کے لیے بھی پرانا تھا مگر جذبات نہیں تھے۔ اسے اتنے مردوں میں ناچتا دیکھ کے زریاب کی غیرت انگاروں پہ آ گئی۔ ایسے ناچے جیسے کسی طوائف کی روح اس کے اندر۔ فردوس پھپھو کا اس کے پیچھے کھڑے ہو کے روشی کے لیے کیا گیا تبصرہ اسے آگ لگا گیا تھا۔ اسے نہیں پتا کیا ہوا۔ وہ تیش میں میوزک بند کرتا ہوا عین روشانی کے آگے تھے۔ سب کی نظریں ان دونوں پہ جا ٹکی۔ پسینے میں تر دوپٹہ سر سے ڈھلکا ہوا، تو پیشانی پہ ٹیکا، بڑا گول ٹیکا اپنی پوری آبوتاب سے چمک رہا تھا اور اسے دم بہت دیکھ رہی تھی۔ زریاب نے سختی سے اس کا بازو پہنچا۔ وہ اسے کھینچتا ہوا اسٹیج سے نیچے آ رہا تھا۔ اس کے لمبے چوڑے وجود کے پیچھے لہنگے میں وہ اپنا نازک وجود لیے گھسیٹتی چلی جا رہی تھی، کسی کی آواز تک نہ نکلی۔ سب جانتے تھے وہ اس کی ملکیت ہے۔ وہ اسے حالی گھر میں گھسیٹتا ہوا اوپر اپنے کمرے کی جانب جا رہا تھا۔ روشی کے تو 14 تک روشن ہو گئے تھے جب زریاب نے اسے اپنے بر پر لا پٹھا۔ بہت شوق ہے محفل سجانے کا، حسن کی نمائش کا۔ وہ اسے کندھوں سے پکڑ کر کرایا۔ اس کے سخت گریف سے روشنی کا چہرہ مارد تکلیف کے آنسو سے تار ہو رہا تھا۔ آئندہ یاد رکھو گی کہ کسی کی بیوی ہو، کسی کی عزت ہو۔ زریاب نے اسے بیڈ پر تقریباً گرایا اور کمرے میں قبر جیسا اندھیرا کیا۔ روشنی کے حواس اس کا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ وہ اپنی ساری وحشت اس پہ اتار رہا تھا۔ شیروانی اتار کے دور پھینکی گئی تھی، اس کا ٹیکا جھول کے لٹک گیا۔ آویزے کانوں کا ساتھ چھوڑ کے چوڑیاں اس ظالم کی سخت گرفت میں چکنا چور ہو رہی تھی۔ روشی کے لبوں پہ سختی سے ہاتھ رکھے وہ اس کی ساری آہوں سسکیوں کا دم گھونٹ چکا تھا۔ گھنٹوں بعد اس کا سارا غبار نکلا۔ روشی اس کی گرفت سے نکل کر تڑپ کر رونے لگی۔ وہ بیڈ پر سیدھا لیٹ چکا تھا، عجیب سا سرور تھا۔ وہ مدھم مسکرا رہا تھا۔ کیسی پور سجی تھی وہ شام تک، اور اب دوپٹہ کہیں تھا، لباس اپنی جگہ پر نہ تھا۔ بال بکھرے چھپے اس کی وحشت کے نشان لیے وہ چادر میں بیٹھی سسک رہی تھی۔ نیچے گاڑیوں کے ہارن سنائی دے رہے تھے، شاید سب کی واپسی ہو چکی تھی۔ روشانی کا جی چاہا وہ مر جائے، اسے تباہ کر کے کس قدر سکون سے لیٹا ہوا تھا۔ صبح سارا کی پریشانی اس وقت سوا ہوئی جب ملازمہ نے بتایا کہ روشنی زریاب کے کمرے سے رات عجیب حالت میں روتی ہوئی نکلی تھی۔ وہ دل تھام کے رہ گئی۔ کیا کر بیٹھے ہو زریاب؟ وہ ناشتے پر موجود تھی۔ ملازمین سے پتہ چلا کہ اسے تیز بخار ہے۔ رات تم نے زیادہ ڈانٹا؟ دادی نے زریاب سے معصومیت سے سوال کیا۔ رات کے ذکر پر وہ نچلا ہونٹ دبا گیا۔ سارا بقول اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ دلہا دلہائے سفید کرتے میں، گلابی آنکھوں اور تازہ شیو کی نیلاہٹوں میں اس کا چہرہ الگ ہی غمازی کر رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کی کلاس نہیں لے پائے۔ بائٹل گرین کارٹل کے سادہ ڈھیلے سوٹ میں وہ ہنوز سے سکڑی تھی جب وہ دروازہ کھول کے اس کے پاس چلا۔ روشی اتنا اپنائیت بڑا انداز تھا اس کا۔ وہ بالکل ہی آپ نے ایسا نہیں کیا، وہ شکوہ کر گئی، مگر میں نہ شرمندہ ہوں، نہ ہی معافی مانگنے آئی ہوں۔ وہ بھی زریاب ملک تھا۔ پھر اس نے غائل نظروں سے اسے دیکھا۔ بے حس وہ بڑبڑائے، چلو ناشتہ کرو، دبا لو، اتنا ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں، میاں بیوی میں یہ سب ہوتا ہے، اس نے سہولت سے سمجھایا۔ روشانی کی پلکوں پر منو بوجھ آ گیا۔ حیا سے وہ لال پڑ گئی۔ مجھے بھوک نہیں، اس نے جلدی سے موضوع بدلا، میں ناشتہ یہیں بھجوا رہا ہوں، شرافت سے اٹھ جاؤ اب ورنہ۔ زریاب نے اپنا مردانہ حربہ آزمایا، کر لوں گی بیجی آپ، اور روتی اٹھ بیٹھی۔ گڈ گرل، اس نے آگے بڑھ کے روشنی کا نم گال چھوا۔ وہ حیرانی سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ اکیلا نہیں تھا،
روشی کا دل اس کے ساتھ ساتھ چلا جا رہا تھا۔ وہ سب اس پورے نیٹ ورک کے پیچھے تن دہی سے لگے تھے۔ ساری معلومات حاصل کر لی گئی تھی۔ ذرا کو ہر چیز سے انفارم کیا جا رہا تھا۔ وہ آج اپنی بنائی ہوئی پلاننگ پہ خود کو داد دیتا ہوا میڈم تارا کی طرف جا رہا تھا، جن نے آج اسے خاص میٹنگ کے لیے اپنے بنگلے پر دو کیا تھا۔ وہ دونوں لاسٹ پیپر دے کے باہر نکلی تھی۔ شائلا نے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا۔ وہ کچھ ہی دنوں میں بالکل مرجھا گئی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے روشی؟ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ ایک تھکی ہوئی سی مسکراہٹ روشنی کے لبوں پر آئی۔ پتہ نہیں عجیب ہو گئی ہو، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی حالی پانی سا ہے۔ بابا کو جانے کے بعد سب بدل کے ختم ہو گیا ہے۔ وہ رونے لگی۔ شائلا نے اسے گلے سے لگایا۔ ذریاب بائی ہے نا تمہارے ساتھ؟ اس نے تسلی دی۔ ذریاب کے نام پہ ایک کاردار مسکراہٹ روشنی کے چہرے پر آئی۔ کہاں ہے وہ؟ ایک مغرور خود بسند انسان ہے جسے اپنے علاوہ کسی سے محبت نہیں۔ ایک مجھے برباد کرنا تھا سو کر دیا۔ وہ پھٹ پڑی۔ ذریاب نے پچھلے کئی ہفتے سے اس کی کوئی خبر نہیں لی تھی۔ وہ پیپرز میں الجھنے کے باوجود اس کی کمی محسوس کرتی۔ خود کو اس کے ساتھ میں سمو کا اس سے لاپرواہ ہو گیا تھا۔ عجیب سے خاموشی فاصلہ سا آ گیا تھا ان کے بیچ۔ کیا پتا وہ بزی ہو کسی کام میں۔ شائلا نے اسے حوصلہ دیا۔ کام؟ آفس کے علاوہ اور کیا کام؟ صرف مجھے نیچا دکھانے کا شوق ہے۔ پتہ چل گیا ہے نا کہ میں… وہ کچھ بولتے بولتے رک گئی۔ کیا میم؟ شائلا نے جلدی سے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ وہ سر ہلا کے رہ گئی۔ میں نکلتی ہوں۔ اب رزلٹ کے بعد یونیورسٹی کا پلان کریں گے۔ پلیز رابطے میں رہنا مجھ سے۔ روشانی نے شائلا کا ہاتھ دبایا۔ ہاں میں لاہور سے آ جاؤں پھر ملیں گے ہم۔ اس نے روشی کے مسکرا کے دیکھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس سے اب کبھی نہیں ملے گی۔ یہ ان کی آخری ملاقات تھی۔ شائلا نے بینچ کے روشی کو گلے سے لگایا۔ اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ وہ نم آنکھیں اسے جاتا دیکھی تھی۔ تاحد نگاہ نیلگو سماپنی شب دکھلا رہا تھا۔ وہ مستقل ٹکٹکی باندھے نیچے پورش میں گاڑی کے ساتھ کھڑے ذریاب اور حذیفہ کو باتیں کرتا ہوا دیکھی تھی۔ کیسا شخص ہے، ساری خوش اخلاقی توجہ پیار دوسروں کے لیے ہے اور اپنی شریک حیات کے لیے صرف طنز کار دھتکار۔ وہ نگاہ کے بعد اسے ذلیل موڈ پہ رکھے ہوئے تھا۔ کیا فائدہ ایسے شوہر کا نام رہا صاحبان کا۔ دو قطرے لڑک کے اس کے گالوں پہ آگے۔ محبت نہیں کرنی چاہیے کسی سے بھی۔ پتہ نہیں اس نے کیوں کر لی۔ اس پتھر سے جواب بتا کر شاید فائقہ کو سینے سے لگائے بیٹھا تھا۔ وہ درمیان میں کیا کر رہی تھی؟ روشانی ملک کے حصے میں محبت کبھی آئی ہی نہیں۔ اس لڑکی کو باحفاظت لاہور چھوڑ اور زلفی۔ میڈم تارا نے اپنے ہاتھ کارندے کو حکم دیا جو شائلا کو کراچی لایا تھا۔ وہ جانتی تھی اسے کہاں پہنچایا جانے والا ہے، کیونکہ میڈم اپنے کام کے پیچھے کوئی ثبوت گواہ نہیں چھوڑتی۔ کاش وہ مرنے سے پہلے روشنی کو بچا لے۔ اس سے اتنی مہلت مل جائے۔ اس کے آگے سب گھوم کر رہ گیا۔ ویڈیو میں بلا شبہ وہی تھی، مگر یہ کیا؟ اس کا لباس نیم برہنہ تھا۔ کئی اور ویڈیوز تھی اس کی ڈانس کی، مگر ہر ویڈیو کو ماحول اور اس کا لباس ملتا تھا۔ اسے اپنا آپ شدید بازاری محسوس ہوا تھا۔ اگر یہ سب ذریاب کے ہاتھ لگ گیا، گھر میں کسی کو پتہ چل گیا۔ وہ اتنی خوفزدہ کہ اس کے ٹانگوں سے جان نکل کے رہ گئی۔ کسی انجان نمبر سے موصول ہونے والی اس کی برہنہ تصاویریں اور نیم برہنہ ناتی ہوئی ویڈیوز اس کی موت کے سامان کے رکاو بھی تھی۔ وہ دادی کے کمرے کی طرف تھا جب اسے اندر سے روشی کی ہچکیاں سسکیاں سنائی دی۔ اس کے قدم باہر جام گئے۔ میں کون ہوں دادی؟ کہاں سے لائے تھے پاپا مجھے؟ میری کیا پہچان ہے؟ کوئی نہیں بتاتا۔ ذریاب بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں؟ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے دادی؟ وہ بری طرح ملک رہی تھی۔ ذریاب کا دل کٹ کے رہ گیا۔ وہ کافی دنوں سے محسوس کر رہا تھا کہ روشانی شدید ڈسٹرب ہے۔ وہ تو رلانے والوں میں سے تھی اور آج اس طرح اسے دیکھ کر اسے دکھ ہو رہا تھا، مگر وہ مجبور تھا۔ وہ اسے اس کی شناخت بتا کر مزید درد نہیں دینا چاہتا تھا۔ یہ اس کا اپنے مرتے ہوئے باپ سے وعدہ تھا۔ اندر دادی اسے دلاسا دے رہی تھی۔ وہ وہیں سے مڑ گیا۔ کل مل سکتے ہو مجھ سے؟ رات 2 بجے اسے وحاج کا میسج ملا۔ وہ ششو پن میں پڑ گئی۔ کس لیے؟ تمہارے بارے میں بہت کچھ ہے جو صرف تمہیں بتانا ہے۔ وحاج کا لہجہ بہت گہرا تھا۔ وہ بری طرح ٹھٹک گئی۔ ایسا کیا ہے جو بھی ہے تمہارے لیے؟ ہے تمہارے ماضی کے متعلق ہے جس سے تمہیں اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ میرا اعتبار کرو۔ اور آج وہاں نے اپنا یہ بڑا لہجہ اپنایا۔ میں ضرور آؤں گی، اس نے پل میں فیصلہ سنایا۔ وہ فون رکھ چکا تھا تو تارا نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ شاباش جوان، آدھی پیمنٹ تمہیں ہو چکی۔ کل اس کو ہم تک پہنچا کے باقی کی رقم لے جاؤ اور اس کی تصاویر اور ویڈیوز آزاد ذریاب ملک تک بھی پہنچا دو۔ وہ خود اپنی عزت بچا کے اسے چھوڑ دے گا۔
کل وہی ہوگا جو ہم چاہتے ہیں، انہوں نے اونچا کہہ کر لگایا۔ وہ بہت اسکول سے اپنے موبائل پر آنے والے روشانے کی ویڈیوز اور تصاویریں دیکھ رہا تھا۔ اس چال سے وہ پہلی باخبر تھا۔ اس نے فوراً اپنے دوست سے رابطہ کیا جو سائبر کرائم ڈپارٹمنٹ میں ہوتا تھا۔ وہ ساری رات کروٹیں بدل رہی، صبح اسے وہاں سے ملنا تھا اور یہ سارا میس اپ ڈسکس کرنا تھا۔ وہ چاہتی تھی وہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ وہ اس سے پیار کرتا تھا کیونکہ اب اس کے لیے وہ صرف ایک اچھا دوست تھا۔ دل تو اس دریافت کے ساتھ مل کر اس سے کب کا بغاوت کر چکا تھا۔ وہ لان میں کھلنے والی کھڑکی سے جھانک رہی تھی جب اسے اس دریافت چیئر پر بیٹھا نظر آیا۔ زندگی کیا ہے، وقت کے ترکش میں کتنے بے رحم تیر ہوتے ہیں جن سے وہ دونوں ایک ساتھ گائل ہوتے۔ کل کیا ہوگا؟ وہ دونوں اپنے اپنے حصے کی جنگ کی تیاری کر رہے تھے۔ اس کی آنکھ فجر میں کھلی تھی۔ وہ سجدے مجھے گڑ کے بے تحاشا روئی۔ رو رو کے ہلکان ہو گئی مگر دل کا بوجھ کم نہ ہو۔ اسے پوش میں گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی تھی۔ اس وقت اس نے کھڑکی سے دیکھا وہ دریافت تھا جو بہت تیزی سے کہیں نکل رہا تھا۔ کیا یہ اتفاق اس سے گاڑ سے نکلنا تھا اور اب دریافت کی غیر موجودگی میں وہ آرام سے جا سکتی تھی؟ مگر یہ کہاں گیا ہے؟ وہ محسوس کر رہے تھے اور دریافت کافی دنوں سے عجیب پوری اسرار سا ہو رہا تھا۔ مگر اس وقت اپنی ادیر بن یاد آئی تو اس نے جلدی سے چادر لی اور بیگ میں ضروری چیزیں اور موبائل رکھا۔ اسے پیدل نکلنا تھا۔ وہاں اسے گھر کے بیک سائڈ سے پک کرنے والا تھا۔ حسین علوی صبح صبح اپنے گھر پولیس کو دیکھ کر شاک تھے۔ سیول ڈریس میں ملبوس چند اہلکار وہ حج کے کمرے کی طرف تلاشی کی غور سے بڑھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اس لڑکے نے کوئی حرکت کی ہے۔ میرا بیٹا گھر پر نہیں، وہ پولیس کو مطلع کر رہے تھے۔ ہمیں پتہ ہے اسے اریسٹ ہم بعد میں کریں گے، پہلے ہراسمنٹ کا مواد اکٹھا کر لیں۔ آپ کا بیٹا غیر قانونی کاموں میں ملوث پایا گیا ہے اور لاہور کے بردہ فروشوں کے ساتھ بھی اس کے تعلقات ہیں۔ پکی خبر ہمارے پاس بہتر ہوگا پولیس کے ساتھ تعاون کرے۔ افسر نے کھڑے کھڑے انہیں ننگا کیا۔ وہ صوبے پر ڈر سے گئے۔ پولیس اہلکار اس کا لیپ ٹاپ اور کمرے سے دیگر چیزیں لے کے گاڑی میں بیٹھ کے جا چکے تھے۔ دریافت باہر کھڑا تھا، ان کا منتظر تھا۔ ان کا اگلا پڑاؤ ڈیفنس تھا۔ وہ اس سے دیکھا حیران رہ گیا۔ تم تو ملانی سے ہو گئے ہو۔ وحاج نے اس کی چادر پر چوٹ کی جو اس نے پورے وجود پر پھیلا رکھی تھی۔ مذاق مت کرو، مجھے صاحب کے اٹھنے سے پہلے گھر واپس پہنچ جائیں، پلیز جلدی بتاؤ، میں صاحب کچھ جاننا چاہتی ہوں۔ وحاج وہ رو دینے والی تھی۔ صبر رکھو ڈیئر، کہیں دور چلتے ہیں، آرام سے بات ہوگی۔ اس نے سیٹی بجائی۔ روشی کو اس کے انداز سے چلنے لگے تھے۔ یہی گاڑی میں بات کرو، میں خود گھر چل جاؤں گی، پھر اس سے زیادہ دور نہیں۔ وہ لوگ آبادی سے دور تھے، انجان جگہ تھی۔ روشی کو محسوس ہوا کہیں میں نے یہاں کا کوئی غلطی تو نہیں کی۔ بس وحاج کو موقع پر ہی ختم کر دینا اور ہمارے لیے آگے چل کر خطرہ بن سکتا ہے۔ اس کا باپ تو ویسے بھی اس کے کرتوتوں سے تنگ ہے۔ میڈیا کرتوتوں سے تنگ ہے۔ میڈم تارا نے فون پر اپنے بندے کو حکم دیا جو وحاج کے تعاقب میں تھے۔ پلان کے مطابق انہیں روشی کو گاڑی سے کڈنیپ کرنا تھا اور وحاج کو وہیں ختم کر دینا تھا۔ میں ذرا واش روم سے آئی زلفی جانو، شعلہ نے ادا سے زلفی کو چھوا۔ جلدی کرنا، ٹرین آنے والی ہے، بس ٹائم نہیں زیادہ۔ اچھا بابا۔ وہ موبائل اپنی شرٹ میں چھپا کے قریب بنے واش رومز کی طرف گئی۔ اسے ہر حال میں روشنی سے رابطہ کرنا تھا۔ وحاج گاڑی میں واپس آئے تو روشانی موجود نہیں تھی۔ اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ سیدھا ہوا مگر ایک دم کوئی گرم سی لوہے کی چیز اس کے جسم کے آر پار ہوئی تھی۔ وہ کرا رہا تھا۔ وہ لوگ اس کے سر پر موجود تھے، اسے گولیوں سے بون دیا گیا تھا۔ گاڑی میں لڑکی نہیں، ایک نے چلا کر کہا کہاں ہے؟ اسی کے ساتھ تھی، وہ سب سر پکڑے بیٹھے تھے۔ دور سے پولیس کا سائرن سنائی دے رہا تھا۔ گاڑیاں قریب پہنچ گئی تھی۔ فرار ناممکن تھا۔ مقابلے میں سب مارے گئے تھے۔ وحاج کو بھی ان کے ساتھ ملوث قرار دے دیا گیا تھا۔ ذریعہ پاگلوں کی طرف سے ڈھونڈنا تھا جو وہاں موجود ہی نہیں تھی۔ وہ کہاں چل گئی؟ پولیس نے فوراً علاقے کی ناکہ بندی کروائی۔ زلفی نے اسے مارکیٹ اسٹیشن کے پاس کے علاقے میں ڈال دیا۔ روز کتنی ہی لڑکیاں درندگی کا نشانہ بنانے کے بعد خوشی کے ریل پر ڈال دی جاتی تھی۔ شعلہ بھی صحیح۔ پولیس نے میڈم تارا اس کے پورے گینگ کو حراست میں لے رکھا تھا مگر روشانی ان کے پاس نہیں تھی۔ اس کی تلاش جاری تھی۔ حسین علوی کو بیٹے کی موت کی خبر مل چکی تھی۔ ان کا بیٹا لڑکیاں سپلائی کرنے میں ملوث تھا۔ یہ خبر تمام بزنس حلقوں میں پھیل چکی تھی۔ لوگ تعزیت کی جگہ طعنہ زنی کرنے ان کے گھر پر موجود تھے۔ مجھ سے وعدہ کرو دریافت روشانی کی حفاظت کرو گے، اس پہ آنچ بھی نہیں آنے دو گے۔ وہ شفاف ہے، معصوم، اس کے ماضی سے کوئی تعلق نہیں۔ سرفراز نہیں، آواز میں اسے مخاطب تھے۔ جی بابا، میں اپنی جان سے بڑھ کر اس کی حفاظت کروں گا۔
اس نے ان کا ہاتھ تھام کے دبایا، یا قدم اس کی آنکھ کھلی تو وہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی سو گیا تھا۔ شدید تھکن کے بعد اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ کمرے میں ملکہ سا اندھیرا تھا۔ وہ دادی پھپھو کو تسلی ایک اپنے روم میں تھا اور سوچتے سوچتے اس کی آنکھ بند ہوئی تھی۔ وہ 2 راتوں سے مستقل جاگ رہا تھا۔ پولیس خفیہ طور پر شانے کی تلاش کر رہی تھی۔ میڈیا اخبارات سے اس خبر کو دور رکھا جا رہا تھا۔ زریاب اپنے سارے اثر و رسوخ استعمال کرتا۔ حسین علوی کو بھی زیر حراست رکھ کر چھوڑ دیا گیا تھا۔ وہ سارے معاملے سے لاعلم تھے۔ شعلہ کی لاش برآمد ہو چکی تھی، مگر روشی کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ وہ بجھ دل کے ساتھ کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ لان کی پہلی روشنی سبزے پر پڑ رہی تھی۔ اس سے وہ بچی کھیلتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ کوئی کھو جائے تو اسے ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن کوئی خود ہی کھو جائے تو اسے کہاں تلاش کیا جائے؟ رات کی تاریکی 400 پھیلی ہوئی تھی۔ وہ پلنگ پر لیٹی پنکھے کو تاک رہی تھی۔ وہ دونوں بزرگ میاں بیوی سو چکے تھے، جن کے گھر وہ 2 دن سے پناہ لے ہوئی تھی۔ آگے کی کچھ خبر نہیں تھی۔ جو پیچھے تھا وہ بھیانک تھا۔ جس دلدل سے اسے سرفراز ملک نکال لائے تھے، شعلہ کی کال نے اسے وہاں جانے سے بچا لیا تھا۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ وہ آج گاڑی سے واش روم کی گرد اترا تھا۔ وہ اس کی گاڑی سے بھاگ نکلی تھی۔ وہ اس کے کئی گھنٹے ادھر ادھر کی باتوں میں برباد کر چکا تھا۔ اور روشانی کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ غلطی کر بیٹھی ہے۔ وہ گھر واپس جانا چاہتی تھی۔ جب اسے رکشے میں شعلہ کی کال موصول ہوئی، وہ شاید جلدی میں تھی، جیسے کوئی اس کے پاس ہو۔ شعلہ، کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ اسے تشویش ہوئی۔ میرے پاس وقت زیادہ نہیں۔ روشانی، غور سے سنو، میں ایک کال گرل ہوں۔ مجھے میڈم تارا نے تمہارے لیے کراچی بھیجا تھا، جو میری ماں بن کے تم سے بنگلے پر ملی تھی۔ تم ایک طوائف زادے کی اولاد ہو، روشانی، جو ان کے کوٹھے سے باہر نکلی تھی۔ ہم سب نے تمہیں گھیرا۔ یہ لوگ بہت سالوں سے تمہارے پیچھے ہیں۔ وہ آج بھی ان سے ملا ہوا ہے۔ اس کی باتوں میں مت آنا۔ اس سے مت ملنا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ میں تمہیں اس دلدل سے بچانا چاہتی ہوں۔ اس نے کال کٹ کر دی تھی، یا شاید کوئی اس کے پیچھے تھا۔ روشی کے سر پر آسمان ٹوٹا تھا۔ تم ایک طوائف زادی ہو، تم میرا خون نہیں ہو۔ روشانی سرفراز کی آواز اس کے کان میں گونجی تھی۔ یہ تھی میری حقیقت، یہ ہے میری اصل پہچان۔ وہ یک تک راستے کو دیکھ رہی تھی۔ رونا چاہتی تھی، مگر آنسو جیسے خشک ہو گئے تھے۔ شدید صدمہ تھا۔ باجی کہاں جانا ہے؟ رکشے والا بیزار ہوا۔ بس یہیں اتار دے۔ اس نے انجان علاقے میں رکشہ رکوا لیا تھا۔ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ گھر سے دور تھی۔ یہ خیال آتے ہی اس کا حلق نمکین ہوا۔ وہ رکشے والے کو پیسے دے کر بے مقصد علاقے کی گلیوں میں گھوم رہی تھی۔ اس کا تھا ہی کون جس کے پاس وہ جاتی؟ زریاب کو حقیقت معلوم تھی یا نہیں، وہ بے خبر تھی، مگر وہ زریاب کے قابل نہیں تھی۔ کہاں فائقہ جیسے شریف خاندانی ہون والی لڑکی، کہاں وہ بے نام و نشان حیثیت؟ اسے رونا تھا۔ بہت سارا منڈا ڈھال محسوس کر رہی تھی۔ جب ایک شفیق ہاتھ اسے اپنے سر پر محسوس ہوا۔ کیا بات ہے بیٹی، کہاں جانا ہے؟ وہ نہایت مہربان بزرگ تھے، جن کے ماتھے پر سجدے کا نشان واضح تھا۔ وہ اس علاقے سے ناواقف تھی۔ کیا کہتی؟ پتہ نہیں۔ میں کہاں ہوں؟ میرا کوئی گھر نہیں۔ وہ شدت سے رو دی۔ وہ اسے اپنے ساتھ گھر لے کے جہاں ان کی بیوی موجود تھی۔ انہوں نے اسے عزت سے ٹھہرایا، کھانا پانی دیا۔ وہ فی الحال انہیں کچھ بھی بتانا نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ ہمدرد سے میاں بیوی تھے۔ ان کے بال بچے شادی شدہ تھے۔ وہ اپنے گھر میں تھے۔ وہ خدا کا شکر ادا کر رہے تھے کہ محفوظ ہاتھوں میں تھی۔ وہ نماز پر بیٹھی آنسو پار تھی جب باہر سے کچھ آوازیں اسے سنائی دی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ یہ آواز لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی، اور کتنی ذلت اٹھانی ابھی باقی تھی۔ وہ منہ چھپا کے رو رہی تھی۔ جب وہ اندر داخل ہوا، سیاہ شلوار قمیض میں بڑے ہوشے، تھکن زدہ لال آنکھوں کے ساتھ، یہ زریاب ملک نہیں تھا۔ اس نے غور سے اس کا جائزہ لیا۔ وہ پچھلے کئی ہفتوں سے اس کی تلاش میں تھا، اور آج جا کے وہ ملی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر بچوں کے انداز میں رو پڑی، جیسے کسی کو تیز دھوپ میں چلتے چلتے چھاؤں میسر آ جائے، جیسے بہت حبس کے بعد کھل کے بارش ہو جائے، جیسے لو کے بعد تازہ کوڑے مٹکے کا پانی مل جائے۔ اتنی کم عمری میں وہ اتنی ریاضت کاٹ گئی تھی۔ زریاب اس کے سامنے پنجو کے بل بیٹھ کے وہ چاہتا تھا وہ بھی اس کے ساتھ روئے، مگر وہ مرد تھا، ضبط کر گیا، اسے رونے دیا۔ وہ روتے روتے اس کی باہوں میں آئی تھی۔ زریاب نے مکمل الجھا، جیسے تحفظ کا احساس دلا رہا ہو۔ مجھے بچا لے زریاب، وہ ہچکیاں لے رہی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ روتے ہوئے بری طرح کانپ رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے، روشانی کو تم میں نقصان ہی پہنچا سکتا میرے ہوتے ہوئے۔ سب راستے صاف کر دیے ہیں میں نے، تم آزاد ہو، ہر بوجھ سے، ہر ذلت سے۔ اس نے روتی ہوئی روشی کو تسکین پہنچائی۔ میں سب جانتا، مجھے سب پتہ تھا، تبھی تمہاری حفاظت میں لگا ہوا تھا۔
تم اب محفوظ ہو میری جان۔ زریاب نے استحقاق سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ وہ سکون سا محسوس کرتی اس نے آنکھیں مولی، وہ اکیلی نہیں تھی۔ زریاب کا ہاتھ تھام کر وہ بنا دیکھے بھی ہر رستے سے گزر سکتی تھی۔ زریاب ان دونوں میاں بیوی کا شکریہ ادا کر کے پولیس کے ساتھ اسے اپنی گاڑی کی طرف لے گیا۔ سارے اشارے کھل گئے تھے، ہر رکاوٹ دور ہو چکی تھی۔ آج زریاب ملک اور روشانی کا ولیمہ تھا۔ بہت بڑے ہوٹل میں ڈنر دیا گیا تھا۔ سارے چہرے ان کے ملنے سے خوش تھے۔ زریاب گرے ڈنر سوٹ میں ملبوس تھا، جبکہ روشانی ڈیپ پنک لمبی میکسی میں جلوے بکھیری تھی۔ وہ گل اندام سی لڑکی کو تھامے سب مہمانوں سے مل رہا تھا۔ دادی اور سارا پھپھو نے دونوں کی بلائی لی۔ وہ جس وقت کمرے میں روشی پنک نائٹی پہنے سونے کی تیاری میں لگی تھی۔ کس سوچے میں اتنی جلدی سویا جا رہا ہے سویٹ ہارٹ؟ وہ روشی کو بولنے لگا، میری مرضی وہ اٹلائی یاد نہیں ہے؟ میری زوجیت میں آپ اپنی مرضی سے صرف سانس لے سکتی ہیں۔ زریاب نے اسے ہاتھ سے کھینچ کر خود پر گرایا۔ اس کا باری بازو روشی کی نازک کمر کے گر تھا۔ آپ کا بس چلے تو سانس بھی نہیں لینے دے۔ وہ منہ پھلانے لگی، بہت سے بلے اتارنے ہیں تم پر، تیار ہو جاؤ۔ زریاب نے ہاتھ بڑھا کے لائٹ آف کی۔ وہ مچل کے رہ گئی۔ کمرے میں ان کی پیار بڑی سرگوشیاں گونج اٹھی۔